आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्लाम असर हाजिर में ये किताबचा मौलाना अबुल आला मौदूदी की तकरीर पे मुश्तमिल है जो उन्होंने 10 दिसंबर 1963 को कराची में इस्लामी जमीयत तलबा के ज़ेर एहतमाम तलबा के एक जलसा आम में की थी। इस तकरीर का मौजू था इस्लाम टुडे। इसमें मौलाना ने दौरे हाजिर में मुसलमानों की हालत और इसके इस्लाम के साथ इनके रवैये का तारीखी पस मंज़र पेश किया। खिलाफत राशिदा से लेकर अब तक की मुसलमानों की तारीख को 4 अहम मराहिल में तकसीम करके उन्होंने इसके नताइज और असरात का तज्ज़िया किया और बताया कि किस तरह मुसलमानों के हाल पर इनके माजी का एक एक दौर का ठप्पा मौजूद है। हाल की बेहतरी और मुस्तकबिल की तश्कील अपने माजी से शनासा होकर ही की जा सकती है। इसलिए ये किताबचा हमें अपने माजी से वो हकीकी आगाही अता करता है जिसकी रोशनी में मुस्तकबिल की राह साफ और रोशन नजर आती है। इस्लाम असर हाजिर में या इस्लाम टुडे, ये अजीब सा उन्वान है, बड़ा महमल सा लगता है क्योंकि इस्लाम के लिए आज और कल के कोई मानी नहीं। इस्लाम तो एक असली और अब्दी हकीकत है। अगर इस उन्वान के कोई मानी हो सकते हैं तो वो 2 हैं। एक ये कि इस्लाम के साथ मुसलमानों का तर्ज़ अमल आज क्या है। दूसरे मानी ये कि इस्लाम को आज की दुनिया कबूल कर सकती है या नहीं, या इस्लाम आज काबिल अमल है या नहीं। इस्लाम के साथ मुसलमानों का तर्ज़ अमल आज क्या है और मुसलमानों की ज़िंदगी में इस्लाम का क्या असर पाया जाता है और क्या नहीं। इसको समझने के लिए बात नागुज़ीर है कि हम अपने पिछले ज़माने में इस्लाम की तारीख पर एक नज़र डालें ताकि हमें ये मालूम हो सके कि हमारा आज का रवैया किन तारीखी असबाब की बिना पर है, और इसी से हमें ये भी मालूम होगा कि मुस्तकबिल में ये रवैया क्या सूरत इख्तियार कर सकता है। इस लिहाज से अगर हम तारीखी जायज़ा लें तो हम मुसलमानों की तारीख को हम 3 बड़े मरहलों में गुजरते हुए देख सकते हैं। इस वक्त हम चौथे मरहले में हैं, यानी जब ये लिखा गया सैयद मौदूदी के मुताबिक हम 4 मरहलों में हैं, चौथे मरहले में मौजूद हैं और 3 इससे पहले मरहले गुजरे। अब हम बारी बारी इन मरहलों का जायजा लेंगे। पहला मरहला इंसानी तारीख का हैरत अंगेज मोजज़ा है। वो लिखते हैं हमारी तारीख का सबसे पहला मरहला वो था जब इस्लाम का आगाज हुआ। एक शख्स वाहिद अल्लाह की तरफ से इस बात के लिए मामूर किया जाता है कि वो अल्लाह की तौहीद और आखिरत के अकीदे और रसालत के इत्तबा की बुनियादों पर इंसानी जिंदगी की तामीर के लिए कोशिश करे। इस एक बंदाए हक ने 13 बरस तक मक्का मौसमा में इस दावत को खल्के खुदा के सामने पेश किया और महज जुबान ही से नहीं बल्कि अपनी जिंदगी के एक एक अमल से, अपनी हरकतों सकनात से, अपने रवैये से, अपने बर्ताव से, एक एक चीज से इस बात का मुजाहिरा किया कि इस्लाम किस किस्म का इंसान चाहता है। और उन्होंने लोगों के सामने जो किरदार पेश किया वो कुरान का अमली नमूना था, यानी मुजस्सम कुरान, आप मुजस्सम नमूना आप खुद थे। 13 बरस आपने मक्का में तबलीग की और 13 बरस की मुद्दत में मक्का मौसमा में जो लोग इस्लाम लाए इनमें से एक एक आदमी की ज़िंदगी में अमलन वो इनकलाब रूनमा हुआ था जो इस्लाम हयात इंसानी में रूनमा करना चाहता है। बल्कि इस इनकलाब के रास्ते में जितनी दाखिली और खारजी ताकतें मुज़ाहिम थी, इन सब के सामने उन शख्सियात ने मुजाहिदा किया, बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी, बड़े बड़े नुकसान बर्दाश्त किए। इनके नज़दीक दुनिया की सबसे बड़ी कदर वो थी जो इस्लाम के ज़रिए इन्हें मिले थी और इनके अंदर पूरी ताकत के साथ ये जज्बा मौजूद था कि जिस नजरिया हयात पर वो ईमान रखते हैं उसे दुनिया में गालिब करके छोड़ेंगे। इस तरह पहली इस्लामी रियासत का क़याम अमल में आने की सूरत पैदा हुई। पहली इस्लामी रियासत 13 बरस की मुख्तसर मुद्दत में इन मुट्ठी भर जान निसारों का जो ग्रोह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयार किया था, आप इन्हें लेके मदीना तैयबा मुंतकिल हो गए और वहाँ छोटी सी रियासत कायम कर दी जिसका रकबा आज के दौर में एक छोटे से कस्बे की मानित हो सकता है, जिसकी आबादी
بمشکل اس وقت 6-7 ہزار ہوگی۔ اس ریاست میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی جاہلیت کے برعکس بالکل ایک نیا معاشرہ بنانا شروع کر دیا، اور چند سال کے اندر وہ نمونہ تیار کر کے سارے عرب کے سامنے رکھ دیا، جسے دیکھ کے ہر شخص یہ جان سکتا تھا کہ اسلام انسانی تہذیب و تمدن کو کیا شکل دینا چاہتا ہے۔ اس میں اخلاق کی کیسی روح جاری و ساری کرنا اس کے پیش نظر ہے۔ اسلام کس عدل کی دعوت دیتا ہے، کیسا پاکیزہ معاشرہ بنانا چاہتا ہے۔ اسلام معاشی زندگی میں جو اصلاح کرنا چاہتا تھا وہاں اس کو نافذ کر کے دکھا دیا۔ اس کے بعد حیرت انگیز معجزہ کے عنوان سے وہ لکھتے ہیں، یہ انسانی تاریخ کا حیرت انگیز معجزہ ہے کہ 8 برس کی مختصر سی مدت میں ایک قصبہ کی چھوٹی سی ریاست جو چند مربع میل اور چند ہزار انسانوں پہ مشتمل تھی پورے عرب پر چھا گئی۔ صرف 8 برس کے اندر 10-12 لاکھ مربع میل کا پورا ملک مسخر ہو گیا۔ یہ لوگ محض ایک سیاسی نظام ہی کے تابع نہیں ہوئے، بلکہ ان کے نظریات تبدیل ہو گئے، ان کی قدریں بدل گئیں، ان کے اخلاق بدل گئے، ان کے معاشرتی طریقوں میں تغیر رونما ہو گیا، ان کی تہذیب، ان کا تمدن، سب میں ایک ایسی انقلابی تبدیلی واقع ہوئی جس نے عرب کی دنیا کی تاریخ کا رخ بدل ڈالا۔ صدیوں کی طوائف الملوکی ختم کر کے اس ملک کو ایک سیاسی نظام کے تحت لے آنا کوئی چھوٹا سا کارنامہ نہیں تھا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ تاریخ نے اس کو غلط رنگ دیا اور یہ کہا گیا کہ اسلام تلوار کے ذریعے پھیلایا گیا ہے، حالانکہ وہ تمام لڑائیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئیں، ان میں مجموعی طور پہ دونوں طرف کے بمشکل 1400 آدمی مارے گئے تھے، اور کوئی بھی ذرا سی عقل استعمال کرے تو یہ جان سکتا ہے کہ اتنی کم خون ریزی کے ساتھ اتنا بڑا انقلاب کہیں بھی تلوار کے پر نہیں ہو سکتا۔ یہ اس سے واپس بھیجوں، یہ آ گیا کوئی چیز میری ٹچ ہوئی ہے۔ اسلام کا عملاً قیام۔ جب مکہ معظمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دیتے رہے، آواز آ رہی ہے میری؟ باجی آپ کی، کوثر باجی آپ کی تو آواز آ رہی ہے، یہ رخشندہ کوثر گلنار ہے شاید کوئی، ان کے گھر سے شور کی آوازیں آ رہی ہیں، ان کا مائک کھل گیا جی۔ کہاں پہ ہیں زاہدہ آپ؟ چلیں ٹھیک ہو گیا۔ جب مکہ معظمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آپ دیتے رہے تو بہت کم لوگ اس دعوت کے صحیح مثمرات کو سمجھ سکے۔ اس میں وہی لوگ شامل تھے جو بہت اعلیٰ درجے کا فہم و شعور رکھتے تھے، جنہوں نے سمجھا، مانا اور پھر اس کو اختیار بھی کر لیا۔ ایسے صفات کی حامل یہ چھوٹی سی مختصر سی جماعت تھی جو تیار ہوئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک اسلامی معاشرہ قائم کر دیا۔ اب لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہاں کیسا امن ہے، یعنی جو اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ مدینہ کی ریاست جو قائم ہوئی ہے اس نے کیا اثرات پیدا کی ہیں، کیسی نیکی اور خدا ترسی ہے، کیسی راز بازی اور ایمانداری ہے، کیسی عدالت ہے جو یہاں قائم ہو چکی ہے، اخوت اور مساوات قائم ہو گئی، معاشی زندگی کی مشکلات اور الجھنوں اور خرابیوں کو رفع کیا گیا، بڑا ہی پاکیزہ معاشرہ تیار ہو گیا جہاں اخلاقی گندگیاں بالکل نہیں تھیں۔ ان لوگوں نے وہ زمانہ بھی دیکھا تھا جب انسان کو انسان کھایا جاتا تھا، جب قتل و غارت کا بازار گرم تھا اور لوگ شراب، زنا، جوئے، چوری، ڈاکے اور ہر طرح کے اخلاقی فساد میں غرق تھے۔ چنانچہ یہ لوگ اسلام سے متاثر ہوتے چلے گئے اور انہوں نے اس جاہلیت کو چھوڑ کے اس صداقت کو اپنا لیا جس کو انہوں نے عملاً دیکھا تھا، اور ایسے ایسے لوگ قائل ہوتے گئے جو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کٹ کٹ کر لڑ چکے تھے، جن میں خالد بن ولید، اکرمہ بن ابو جہل، عمر بن عاص، یہ سب قائل ہوئے، حتیٰ کہ ابو سفیان اور ہند جو جگر خوار تھی اس نے بھی مان لیا کہ جس دعوت کے ثمرات و نتائج یہ کچھ ہیں اصل میں وہی حق ہے۔ انقلاب انگیز نتائج کیا نکلے؟ اس انقلاب کا نتیجہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ایک پوری قوم ایسی تیار کر دی جس کی اجتماعی زندگی میں پورا کا پورا اسلام نافذ تھا، جس کے عقائد و افکار، نظریات سب کچھ اسلامی تھا،
جس کا تمدن اسلامی تہذیب و تمدن کا نمونہ تھا اور جس کی ریاست کا پورا نظام اسلام کے قوانین پر چل رہا تھا۔ یہ پوری قوم اسلام کے لیے جینے اور اسلام کے لیے مرنے پر تیار ہو گئی اور دنیا میں اللہ کا کلمہ بلند کرنے کو انہوں نے اپنی قومی نصب العین بنا لیا۔ جس طرح خلافت راشدہ کے زمانے میں اسلام پھیلا، اس کے لیے تاریخ میں ایکسپلوژن کا لفظ استعمال ہوا، الفجار، یعنی جیسے کوئی بم پھٹتا ہے، اسی طرح اسلام دنیا میں پھیلنا شروع ہو گیا اور چند سال کے اندر دیکھتے ہی دیکھتے افغانستان، ترکستان سے لے کے شمالی افریقہ تک ایک سیل رواں کی طرح پھیلتا چلا گیا۔ یہ کس چیز کا نتیجہ تھا؟ یعنی کیسے اتنا بڑا بم پھٹا اور کیسے اسلام پھیلا؟ یہ لوگوں کے کردار سے۔ ایسی ایک قوم کا اتنے بڑے رقبہ زمین پر یوں اچانک حاوی ہو جانا در حقیقت مادی طاقت میں برتری کا نتیجہ ہی نہیں تھا۔ اصل چیز جس نے دنیا کو مسخر کیا وہ پوری مسلمان قوم کا اور اس کے ایک ایک مسلم فرد کا وہ رویہ تھا جو صلح اور جنگ اور مفتوح علاقوں کے نظم و نسق اور مفتوح آبادیوں کے ساتھ برتاؤ میں ظاہر ہوتا تھا۔ اس سے پہلے بڑی بڑی تہذیبیں جو سمجھی جاتی تھی سلطنتیں، وہ کون سی تھیں؟ ایران کی اور روم کی، اور جو لوگ ان کے ماتحت رہتے تھے انہوں نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا جو ان کو کبھی تصور میں بھی نہیں تھا۔ یعنی انہوں نے وہ گورنر کبھی نہ دیکھے تھے جو سڑکوں پہ پیدل چلیں، عام آبادیوں میں عام انسانوں کی طرح رہیں، ہر وقت ان کے دروازے سائلوں کے لیے کھلے رہیں۔ یعنی ان کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح کے لوگ حکمران ہو سکتے ہیں۔ ان مسلمانوں کی فوجوں نے دنیا کے سامنے یہ نمونہ پیش کیا کہ ایک مفتوح شہر میں وہ داخل ہوتی ہیں، دونوں طرف بالاخانوں پر بنی ٹھنی عورتیں ان کے گزرنے کا تماشا دیکھنے کھڑی ہیں، مگر ایک سپاہی بھی آنکھ اٹھا کے کسی بالاخانے کی طرف نہیں دیکھتا۔ جب کوئی فاتح، یہ پوری فوج گزر جاتی ہے اور لوگ دیکھنے والے حیران ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو باتیں اور جو قصے سنے تھے وہ یہ تھے کہ جب کوئی فاتح فوج کسی بستی میں داخل ہوتی ہے تو اس کی ایک عورت کا بھی دامن عصمت تار تار ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ فوج ان لوگوں کے دل نہ جیت لیتی جو علاقوں پر علاقے فتح کرتی ہے، مگر کہیں کسی کی عزت و آبرو پر ہاتھ نہیں ڈالتی۔ وہ نظم و نسق قائم کرتی ہے اور اس کے لیے لوگوں سے ٹیکس وصول کرتی ہے، مگر اس میں امانت و دیانت کا پورا خیال رکھتی ہے اور ایک ایک پائی کا حساب دیتی ہے۔ اصل میں طاقت کا راز یہی تھا۔ یعنی ابتدائی دور کے مسلمانوں نے جنہوں نے اس بڑے حصے کو مسخر کیا، ان کی تلواروں نے جتنا کام کیا اس سے کہیں زیادہ کام ان کے اخلاق اور کردار نے کیا۔ یعنی اسلام تلوار کے ذریعے نہیں بلکہ اخلاق و کردار کے ذریعے پھیلا۔ جو علاقے انہوں نے فتح کیے وہاں کی آبادی ان کی سیاسی غلام نہیں بنی بلکہ ان کی مرید اور معتقد بن گئی۔ انہوں نے ان کا مذہب اختیار کر لیا، ان کی تہذیب قبول کر لی اور یہ سب کچھ انہوں نے بخوشی کیا۔ یہ ہماری تاریخ کا پہلا مرحلہ تھا جس کی تفصیلات یعنی ایسی ہیں جس پہ ہم فخر کر سکتے ہیں۔ اس مرحلہ آغاز میں اسلام کو دنیا کے بڑے حصے پہ جو زبردست غلبہ حاصل ہوا وہ صرف اس چیز کا نتیجہ تھا کہ پوری قوم نے بحیثیت مجموعی اس کو شعور اور اخلاص کے ساتھ اپنا لیا تھا۔ اس کے افراد کی سیرتوں میں اور اس کے اجتماعی کردار میں اسلام کا ٹھیک ٹھیک عملی مظاہرہ ہونے لگا تھا اور ایک ایسی ریاست وجود میں آ گئی تھی جو خدا کا کلمہ بلند کرنے کو ہی اپنا نصب العین قرار دے کے تمام اپنے ذرائع اور وسائل اس پر لگا دینے کے لیے تیار تھی۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے جس کو انہوں نے دور ملوکیت اور اس کے تہذیبی اثرات کے نام سے معنون کیا ہے۔ ہماری تاریخ کا یہ دوسرا مرحلہ اس وقت شروع ہوا جب اسلام نہایت تیزی کے ساتھ دنیا کے طول و عرض میں پھیل گیا اور اتنی کثیر تعداد میں خلق خدا مسلمان ہوئی کہ ابتدائی شعوری مسلمانوں کے لیے اتنی بڑی تعداد کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا مشکل ہو گیا۔ باوجود اس کے کہ وہ بہترین اخلاق کے لوگ موجود تھے اور ان کی زندگیاں، ان کے سیرت و کردار اور اعمال کو دیکھ کے ہی لوگ اسلام کے گرویدہ ہو کے دین حق کو قبول کر رہے تھے اور یدخلون فی دین اللہ افواجا کا منظر لوگ اپنی آنکھوں کے سامنے اعلانیہ دیکھ رہے تھے۔ لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ ان لوگوں کی تعداد
نسبتاً کم ہوتی چلی گئی جو پوری طرح اسلام کا فہم رکھتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہوتے، اور دوسری طرف ان لوگوں کی تعداد روز بروز بڑھتی چلی گئی جو اگرچہ اسلام کے معتقد ہو کر آئے تھے اور انہوں نے اسلام کو ایمانداری سے قبول کیا تھا، مگر ان کے کردار اور ان کی سیرت ٹھیک ٹھیک اسلام کے سانچے میں نہ ڈھل سکے، اور جن کو دین کا پوری طرح فہم اور اس میں تفقہ حاصل نہیں تھا۔ اس چیز کے نتیجے میں انقلاب رونما ہوا، اور انقلاب اس شکل میں ہوا کہ خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو گئی۔ انتشار قیادت ہوا۔ ملوکیت کا سب سے پہلا اور بنیادی نقصان یہ ہوا کہ مسلم ملت کی قیادت دو حصوں میں بٹ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے عہد میں مسلم امت کی قیادت ایک مرکز پر جمع تھی، لیکن اب اس میں تقسیم ہو گئی۔ ملوکیت کا جب دور آیا تو لیڈرشپ کے اندر ایک تقسیم یا رفت واقع ہو گئی اور وہ متفارق ہو گئیں۔ جہاں تک فرما رواؤں کا تعلق تھا وہ صرف سیاسی لیڈر تھے، اور جہاں تک مسلمانوں کی اخلاقی، ذہنی اور روحانی لیڈرشپ کا تعلق تھا وہ علماء، فقہاء اور صوفیاء کی طرف منتقل ہو گئی۔ ان دو قسم کی قیادتوں کی علیحدگی بجائے خود ایک فتنہ اور مصیبت تھی، اور پھر سیاسی لیڈرشپ جو اپنی فطرت کے لحاظ سے اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں دخل دے اور زندگی کے ہر پہلو پہ اپنا سکہ جنمائے۔ چنانچہ سیاسی لیڈرشپ نے دینی اور اخلاقی شعبوں پر بھی اثر انداز ہونے کی کوشش شروع کر دی، جو علماء، فقہاء اور صوفیاء کو کسی طور پہ گوارا نہیں تھی، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ دینی معاملات میں مداخلت کر کے اس کا حلیہ ہی بگاڑ دیں۔ مسلمانوں کی تاریخ میں یہ طوائف الملوکی کا دور ہوا، اور ان دونوں کے جو آپس میں کشمکش ہوئی اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ حکومتیں اسلام کی علمبرداری سے دستبردار ہو گئیں۔ انہوں نے دعوت کا کام چھوڑ دیا اور اس سے دلچسپی لینی چھوڑ دی۔ عملاً وہ اسلام کا کلمہ بلند کرنے والی نہ رہی، اور ان کا کام بڑی حد تک ممالک فتح کرنا اور صرف خراج وصول کرنا ہی رہ گیا۔ پھر اس میں آتا ہے تعلیم و تربیت کی کمی۔ جو کچھ بھی اسلام پھیلا وہ انہی علماء، صوفیاء اور نیک صفت بزرگوں کی بدولت ہی پھیلا، لیکن یہ حضرات یہ تو کر سکتے تھے کہ لوگوں کو اپنی گفتار اور کردار سے متاثر کریں، لیکن ان کی باقاعدہ تعلیم و تربیت کا بندوبست اس پیمانے پہ نہیں کر سکتے تھے جو حکومت کا کرنے کا کام تھا۔ ان کے بس میں یہ تو تھا کہ وہ لاکھوں بندگان خدا جو اسلام قبول کر رہے تھے ان کو متاثر کرتے اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے، لیکن ان کی تعلیم و تربیت کا بندوبست یہ نہیں کر سکتے تھے۔ چند مخیر حضرات نے اپنے اپنے زمانے میں بہت مدارس قائم کیے، اوقاف قائم کیے، لیکن پھر بھی یہ انتظامات کافی نہیں تھے۔ اس طرح مسلمانوں کی تربیت میں کمی رہی، اور ان کے اندر ہندوانہ اور جاہلی رسموں کو نکالنا ممکن نہ ہوا، گویا ان کی پوری طرح تعلیم و تربیت نہیں ہو سکی۔ پھر ہے عصبیتوں کا فروغ۔ اس دور کی خرابیوں میں ایک خرابی یہ رونما ہوئی کہ مسلمانوں کے اندر نسلی، قبائلی اور وطنی عصبیتیں ابھرنا شروع ہوئیں۔ یہ بیماری بنو امیہ کے زمانے میں ہی رونما ہو چکی تھی اور اسلامی معاشرے میں ایک وبا کی طرح پھیل رہی تھی، اور اسی کے نتیجے میں مسلمانوں کی سلطنتیں جو ہیں وہ تباہ ہوئیں، خاتمہ ہوا ان کا۔ بنو امیہ کا خاتمہ بھی اسی بنیاد پہ ہوا، عربی قبائل بھی اس کا شکار بنے۔ مسلمانوں کا خاتمہ بھی دراصل عصبیتوں کے فروغ کی وجہ سے ہی ہوا۔ مغل امپائر جو ہندوستان میں رہی، جو اس کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا، دکن میں مسلمان ریاستوں کا خاتمہ سب ان عصبیتوں کی بدولت ہی ہوا، اور یہ ایک بہت بڑی خرابی ہے جو ابھی بھی پھیل رہی ہے، پنپ رہی ہے، اور اس کے اثرات سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور خرابی جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے وہ ہے نفس پرستی۔ یہ بھی آج ہمیں اپنے اندر سرایت کرتی نظر آتی ہے۔ اس زمانے میں یہ نفس پرستی بھی پیدا ہوئی اور بڑھتی چلی گئی۔ مسلمانوں کے اندر سے تمام وفاداریاں ختم ہو گئیں اور صرف اپنی ذاتی وفاداری اور اپنے کنبے کی وفاداری رہ گئی۔
اسلام نے پہلے ساری وفاداریاں نکال دی تھیں، قومیت کی، رنگ کی، وطن کی، زبان کی، سب کچھ اسلام نے ختم کر دیا تھا. صرف اسلام کی محبت تھی، رسول اور دین کی وفاداری مسلمانوں کی دی گئی تھی. لیکن یہ آہستہ آہستہ ملوکیت کے دور میں ختم ہوتی چلی گئی. ہمارے اس دور میں اس کا نتیجہ یہ ہوا، اس نفس پرستی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایسے لوگ پیدا ہونے شروع ہو گئے یا ایسے لوگ سامنے آنے شروع ہو گئے جن کو کوئی بھی کام کرنے پہ کچھ پیسوں کے عوض تیار کیا جا سکتا تھا. کرائے کے سپاہی، کرائے کے ایڈمنسٹریٹر، جس کو چاہے کچھ ٹکوں کے عوض خدمات اس کی فائدہ اٹھا لے. اور یہ اس دور کی بات ہے جس نے مسلمانوں کو بہت ہی کمزور کر دیا. اس چیز کا فائدہ انگریزوں نے بھی اٹھایا. جب وہ یہاں پہ آئے ہندوستان میں، بر صغیر میں آئے، تو انہوں نے یہیں کے کرائے کے سپاہیوں کے ذریعے ملک کو فتح کیا اور یہی مفتوح ملک کا انتظام چلانے والے بھی ان کو مل گئے. اور یہ سب کچھ اسلامی ملکوں میں ہمیں نظر آتا ہے. فلپائن سے لے کے مراکش تک تمام مسلمان ریاستیں اس کے نتیجے میں ختم ہوتی چلی گئیں اور مغربی استعمار ان کے اوپر مسلط ہوتا چلا گیا. اس کے بعد تیسرا مرحلہ غلامی کا دور اور اس کے اثرات. یہ تیسرا دور ہے جس کو گزرے زیادہ عرصہ نہیں ہوا، یعنی اس کے بعد پھر پاکستان کے لیے لوگوں نے کوششیں کی. بہت سے لوگ اس زمانے کو دیکھ چکے ہیں. اس میں جو ایک بڑی خرابی آئی وہ نئی تعلیم کی تباہ کاریاں تھیں. ہماری تاریخ کے اس مرحلے میں مغربی استعمار نے تمام مسلمان ملکوں میں مسلمانوں پہ بہت ظلم و ستم کیا. لیکن جو سب سے بڑا ظلم تھا وہ یہ ایک نیا تعلیمی نظام رائج کر دیا. ہمارے نظام تعلیم کو معطل کر دیا گیا. اس طرح وہ نسلیں ہمارے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہے جو اپنی روایات سے متنفر ہوں، اپنی تاریخ کو ذلت کی نگاہ سے دیکھیں اور اسے آؤٹ آف ڈیٹ سمجھیں اور اپنے نظام فکر و عمل کی جدید دور میں ناقابل عمل سمجھتی رہیں. ان کے دل و دماغ میں مغرب کی تعلیم، مغرب کا علم، تہذیب، اخلاق، ان سب چیزوں کا غلبہ ہو اور مغرب ہی ان کا آئیڈیل ہو. اور ایسا ہی ہوا جو آج تک ہوتا چلا آ رہا ہے. اس کے بعد انتقال قیادت. ان مغربی حکمرانوں نے ترقی کے امکانات اور مواقع ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیے جو ان کے نظام تعلیم کے تحت تعلیم حاصل کرتے تھے. دنیا میں ترقی کرنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ رہا کہ ہماری نسلیں اپنے دین سے بیگانہ ہو کے ان کے دباؤ میں چلی جائیں اور ان کا نظام تعلیم اپنا لیں تاکہ ان کو دنیا میں بڑے بڑے عہدے مل سکیں. جو آدمی اسلام کے اثرات سے جتنا حالی ہو یہ اس کو اتنی ہی زیادہ ترجیح دیتے، اتنے ہی بڑے مرتبے پہ اس کو فائز کیا جاتا. اس طرح لوگوں نے اپنی تعلیم کو چھوڑ کے ان کی تعلیم کو حاصل کرنا شروع کر دیا تاکہ وہ بلند ترین مناسب منصبوں پہ فائز ہو جائیں. اور اس طرح لوگ مسلمان تو رہے لیکن عملی مسلمان نہ رہے. اس کے بعد آزادی کی تحریکیں. جب مسلمان ملکوں میں آزادی کی تحریکیں اٹھنی شروع ہوئیں اور مغربی لٹریچر، مغربی تاریخ کے مطالعے سے لوگوں کے اندر یہ جذبہ ابھرا تو حالات کا یہ تقاضا بن گیا کہ ان تحریکوں کے لیڈر وہ لوگ ہوں جو حکمران قوم کی زبان بول سکتے ہوں، ان کی زبان ان کو سمجھ آتی ہو تاکہ ان کے ساتھ وہ کوارڈینیشن کر سکیں. اور جو مذہبی مدارس کے نکلے ہوئے لوگ تھے وہ اس موقع کے اوپر مسلمانوں کی رہنمائی کرنے کے لیے موزوں نہ تھے اور یہ ان کی مجبوری بن گئی کہ ایسے ہی لوگوں کو سامنے لایا جائے. مغرب سے لے کے مشرق تک تمام مسلمان ملکوں میں آزادی کی تحریکوں کے لیے جو مسلمان لیڈر اٹھے ہر جگہ انہوں نے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو اپیل کیا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اس کے بغیر وہ کام نہیں کر سکتے تھے. ہر جگہ ان لیڈروں نے مسلمانوں کو دین کے نام پہ پکارا اور انہیں بتایا، انہیں یقین دلایا کہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے جو ہم لڑ رہے ہیں اور اگر اس کے اندر تم نے اپنی جانیں نہ دی اور اپنے مالوں کی قربانی نہ دی، محنتیں صرف نہ کی تو ہم اسلام کو قائم نہیں کر سکیں گے. اور لوگوں نے اسی جذبے کے تحت ان کا ساتھ دیا اور یہ آزادی کی تحریکیں مسلمانوں کے ایسے ہی جذبات پہ مبنی رہیں کہ انہوں نے اس کے لیے کوششیں شروع کر دیں، اپنی جانیں بھی دیں، مال بھی خرچ کیے. لیکن لیڈر وہ لوگ تھے
جو اسلام سے بالکل بیگانہ تھے اور اس سے بالکل نا واقف، نہ اس کا شعور رکھتے تھے، نہ اس کا علم، اور نہ ہی ان کے اندر کوئی ارادہ اسلام کے مطابق کام کرنے کا تھا، کیونکہ ان کے مذاق، ان کی اقدار، ان کی ویلیوز سب بدل چکی تھی۔ وہ کسی دوسری تہذیب کے پروردہ تھے۔ مسلمان مجبور تھے کہ انہی لوگوں کو لیڈر بنائیں، اور ان لوگوں نے ہر جگہ مسلمانوں سے ان کے وہی دینی جذبے ہی کو اپیل کر کے کام لیا۔ جتنی آزادی کی لڑائیاں جیتی گئیں اسی طریقے سے جیتی گئیں۔ اس کے بعد چوتھا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ آزادی کے بعد ایک نیا المیہ سامنے آیا، یعنی اس چوتھے مرحلے میں پوزیشن یہ ہے کہ ہر جگہ حکمرانی اور معاشی زندگی کی باغیں ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں جو دین کے شعور سے خالی اور دین کے فہم سے عاری ہیں، بلکہ جن کی نگاہ میں مسلمانوں کی تمام روایات حقیر اور ذلیل ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے دینی زندگی کو اختیار کر لیا اور اپنی اقدار اور اصولوں کی پیروی کی تو ہم اس دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہو جائیں گے، ہماری کوئی قدر و قیمت نہیں رہے گی، اور اس صورت میں ہم ترقی کر ہی نہیں سکتے۔ اگر ہم ترقی کر سکتے ہیں تو مغربی افکار اور مغربی نظریات کی پیروی کر کے ہی کر سکتے ہیں۔ ان لوگوں کے سوچے سمجھے نظریات یہ ہیں کہ کیونکہ انہوں نے ساری تعلیم تربیت اسی چیز کی پائی ہے، اور انگریز کے زمانے میں ایسے ہی لوگوں کو لا کر اوپر بٹھایا گیا تھا، زندگی کے ہر شعبے میں سربراہی انہی لوگوں کے ہاتھوں تھی، اور یہ صورتحال مسلمان ملکوں میں تقریباً تمام مسلمان ملکوں میں موجود ہے۔ آزادی کی جنگ تو اسلام کے نام پہ لڑی گئی، لیکن جب مسلمانوں نے جانیں لڑا کے قربانیاں دے کے آزادی حاصل کر لی تو اس کے بعد جو سب سے پہلا شکار ہوا وہ خود اسلام ہی کا تھا۔ یہ کھیل ترکی میں بھی کھیلا گیا، پاکستان، تیونس اور مصر میں، ہر جگہ، الجزائر میں یہی کھیل کھیلا گیا۔ عام مسلمانوں کی حالت کیا ہے کہ اسلام کا ایک خلاصہ اس کے ذہن میں ہے، اسلام کی گہری یعنی تعلیمات گہرائی تک ان کے اندر نہیں اتری۔ عام مسلمان اسلامی قدروں کا قائل ضرور ہے، اس کا ایک خلاصہ جانتا ہے، اس کا عاشق ہے، لیکن حقیقت میں پوری طرح اس میں ڈوب نہیں سکا۔ اس نے ہر ملک میں مسلمانوں نے اسلام کے نام پہ ہی قربانیاں دیں، اسی کے لیے وہ لڑے، اسی کے لیے آزادی حاصل کی کہ ہم اسلام کے مطابق ہی زندگی گزاریں اور اسلام کو عملی طور پہ قائم کریں، مگر جو بدقسمتی ہے وہ تمام کوثر باجی، مسلمان ملکوں کی۔ یہ آپ کا ہی ہیلو کوثر باجی، آپ کے گھر سے آواز آ رہی ہے خبروں کی؟ ایک کلاس ہو رہی ہے صحت کے حساب سے۔ نہیں جی، یہ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میرے گھر سے نہیں ہے۔ آپ کو آواز آ رہی کسی قسم کی؟ نہیں، یہ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں، مجھے کوئی آواز نہیں آ رہی۔ فاطمہ تو زہرا کا میرا حال میں آن ہے، کوئی مریم جمیلہ کا آن ہے، شاید ادھر سے کوئی آواز آ رہی ہو۔ میری آواز نہیں پوری طرح آ رہی؟ میری آواز پوری طرح نہیں آ رہی؟ کوثر باجی بہت اچھی آ رہی ہے جی ٹھیک ہے، کچھ بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب قسمت یہ ہے کہ تمام مسلمان ملکوں کی جس طبقے کے ہاتھوں میں مسلمانوں کی حکومت آئی ہے وہ اپنی قوم کی خواہشات اور اس کے جذبات کے بالکل خلاف اسلام کی مخالف سمت میں پوری قومی زندگی کو زبردستی کھینچ کر لے جانا چاہتے ہیں، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ یہاں اسلام قائم نہ ہو جبکہ عوام چاہتے ہیں کہ اسلام قائم ہو۔ مغرب زدہ طبقے کے ہاتھ میں حکومت ہے اور اس کے ہاتھ میں معاشی زندگی کی کنجیاں ہیں، اور موجودہ کشمکش کیا ہے کہ قوم جدھر جانا چاہتی ہے حکومت اس کو ادھر جانے نہیں دینا چاہتی، اور حکومت جدھر لے جانا چاہتی ہے قوم ادھر جانا نہیں چاہتی۔ ایک مستقل کشمکش ہے جو تمام مسلمان ملکوں میں جاری ہے۔ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کی سیرت روز بروز کھوٹی ہوتی چلی جا رہی ہے اور ایک کریکٹر لیس قوم بنتی چلی جا رہی ہے، لیکن اسلام کے مقابلے میں پھر بھی وہ سیکولرزم کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے۔ ان کے ابھی بھی وہ اسلام پسند ہیں اور اسلام کو قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس کے نتیجے میں کیا ہے کہ حکومت
قوم کو مسلمان رہنے نہیں دینا چاہتی اور قوم جو ہے وہ اسلام کی طرف جانا چاہتی ہے. ایک مستقل کشمکش ہے جو حکومت اور قوم کے درمیان برپا ہے, اور جس جگہ کی کوئی قوم کسی قوم کے ضمیر اور حکومت کو پالیسی میں تضاد موجود ہو وہاں کشمکش اور تصادم ہوگا اور کوئی ترقی وہاں نہیں ہو سکتی. ایک قدم بھی وہ قوم ترقی کے راستے پہ آگے نہیں بڑھ سکتی, کوئی طاقت ان کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی, کیونکہ قوم کے ضمیر اور حکومت کی پالیسی میں تصادم برپا ہوتا ہے. اگر کوئی قوم طاقتور ہو سکتی ہے تو اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ قوم کا ضمیر اور حکومت کی پالیسی ایک دوسرے کے موافق ہوں. اور اب جو ہمیں مسلم ممالک میں یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں ترقی کرنا لیکن نہیں کر پاتے, تو اس کی وجہ ان دونوں کی پالیسی میں فرق ہے. یہ ہے اسلام ٹوڈے. لیکن اسلام ٹوڈے کے بعد ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ٹمارو کیا ہونا چاہیے. اگر اسلام کے بارے میں منافقانہ طرز عمل کی صورت مسلمان ملکوں میں جاری رہی اور یہ معاندانہ رویہ اسی طرح روا رکھا جاتا رہا تو سید مودودی کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ مسلمان قوم زیادہ دیر تک اپنی آزادی کو برقرار نہیں رکھ سکتی, پھر دوبارہ غلام ہوگی اور پہلے سے بدتر پوزیشن میں لوٹ جائے گی. البتہ اب بھی اگر ان لوگوں کو کل آ جائے جو مسلمان قوموں کے معاملات چلا رہے ہیں اور مسلمان ملکوں میں صحیح قسم کی جمہوریت قائم ہو جائے, مسلمان قوموں کو یہ اختیار مل جائے کہ وہ اپنی مرضی سے لوگوں کو منتخب کر کے ان کو اقتدار سونپیں, اور یہاں اسلام کے منشا, اس کی تہذیب اور اصولوں کے مطابق نظام حکومت, نظام معیشت اور نظام تعلیم رائج کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ بہت جلد مسلمان قومیں بہت بڑی طاقت بن جائیں گی. انڈونیشیا سے مراکو تک مسلسل مسلمان قوموں کا اتنا بڑا بلاک جس کے پاس اس قدر وسیع ذرائع اور وسائل اور جس کی اتنی آبادی یعنی مین پاور ہے, اگر سارے کا سارا اسلام کے اصولوں پر کام کرے اور اسلام کے اوپر متحد ہو تو دنیا کی کون سی طاقت ہے جو اس کے سامنے ٹھہر سکتی ہے. کبھی بھی کسی زمانے میں ایسا نہیں ہوا کہ کوئی خود آگے بڑھ کے کہے کہ میں اسلام قبول کرنے کو تیار ہوں. اصل انحصار تو اور طاقت اور مضبوط دائی پہ ہوتی ہے, یعنی اصل انحصار اس بات پر ہے کہ دائی دعوت دینے والا کتنا طاقتور ہے اور کتنا مضبوط ہے, اس کی کوششیں کتنی ہیں اور اس کی کوششوں پہ انحصار ہے کہ اسلام کتنا پھیلتا ہے. اسلام نے بہت بڑا انقلاب برپا کیا. ایک وقت میں کمیونسٹ انقلاب کی بھی بات ہوئی, حالانکہ کمیونسٹ بالکل ایک تغیر ہے, اتنا بڑا ہے کہ بالکل الٹ نظام ہو جاتا ہے. اسلام تو اتنا بڑا انقلاب بھی نہیں چاہتا, اتنا بڑا تغیر بھی نہیں چاہتا, لیکن پھر بھی اسلام ہر دور میں قابل عمل ہے. یہ سوال بالکل محمل ہے کہ اسلام آج قابل عمل ہے یا نہیں. اسلام ہر زمانے میں قابل عمل تھا, آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا. کوئی قوم دنیا میں ایسی موجود نہیں. یہ صرف سوال یعنی اس بات پہ ہے کہ اگر کوئی قوم آج بھی دنیا میں پورے کے پورے اسلام کو اپنانے کے لیے تیار ہو تو آج بھی اسلام میں وہ طاقت ہے کہ اس کو اپنا کے وہ دنیا میں پاور بن سکتے ہیں, دنیا کو لیڈ کر سکتے ہیں. جیسے عرب کی پوری قوم اس بات کے لیے تیار ہو گئی تھی کہ اپنے پورے معاشرتی, معاشی اور سیاسی نظام کو اسلام پر قائم کرے, اپنی انفرادی سیرتوں اور اجتماعی احوال کو اسلام کے مطابق ڈھالے. اس نے عہد کیا تھا کہ دنیا میں اسلام کی علمبردار بن کے اٹھے گی, اسی کے لیے جیے گی اور اسی کے لیے مرے گی. اگر اس طرح سے کوئی قوم پوری طرح اسلام کو اپنائے, پورا اپنا نظام زندگی اس کے مطابق چلائے, اس کے لیے جینے اور مرنے کے لیے تیار ہو جائے تو آج دنیا اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہے. آخری بات جو انہوں نے کی وہ ان کے دل کی بات کہ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے چونکہ اس قوم میں پیدا کیا ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ وہ قوم یہی قوم ہو جو اسلام کو قائم کرے. میری سیاست ہے تو یہی ہے, میرا مذہب ہے تو یہی ہے, میری ساری کوششوں کا مدعا یہی ہے کہ یہ قوم جس کے اندر میں پیدا ہوا ہوں پوری طرح اسلام کو اپنا لے اور اپنی زندگی میں چلتا پھرتا اسلام دکھا دے. تو یہ ہے وہ کتابچہ, یہ دراصل ایک تقریر ہے جو انہوں نے طلبہ کے سامنے کی. تو ہمارے سامنے بھی ایک نصب العین ہے, ہمارے سامنے
آج بھی اسلام وہ سارا وہی حالات سامنے رکھتا ہے، اور آج بھی ضرورت اسی بات کی ہے کہ دائی کے اندر وہ طاقت پیدا ہو جائے، وہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ وہ اسلام کو قائم کر کے دکھا دے۔ یہ تقریر آج کے دور کے بھی عین مطابق ہے اور ہمارے لیے ایک راہ عمل ہے، ہمیں اس پہ سوچنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ۔ اب اگلا پروگرام جو ہے وہ عفت شاہی صاحب ہے، ابلیس کی مجلس شورا۔ عفت بہن، عفت جی آپ کا پروگرام ہے۔ جی آ گئی آواز میری؟ جی جی آپ شروع کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم ڈسکس کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے علامہ اقبال کی شاعری کو۔ ہمیں پتہ ہے کہ علامہ اقبال نہ صرف ایشیا کے بلکہ دنیا کے مانے ہوئے انقلابی شاعر ہیں۔ علامہ اقبال خالی شاعر نہیں تھے بلکہ وہ ایک فلسفی بھی تھے اور نقاد بھی تھے۔ علامہ اقبال نے علم حاصل کیا یورپ میں جا کر، لیکن ان کی اسلامی اور غیر اسلامی فلسفہ حیات پہ بڑی گہری نظر تھی، اور انہوں نے دونوں معاشروں کا تقابلی جائزہ بھی پیش کیا۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے تنقید بھی کی غیر اسلامی معاشروں پر، غیر اسلامی فلسفہ حیات پر، غیر اسلامی معاشرت پر، غیر اسلامی طور طریقوں پر، اور اس کے بدلے میں، اس کے مقابلے میں انہوں نے اسلام کی حقانیت کو، اسلام کی عظمت کو پیش کرنے کی کوشش کی۔ اچھا، علامہ اقبال کے کلام میں ہم جو علامہ اقبال کا زمانہ ہے، اگر ہم اس وقت دیکھیں تو عالم اسلام میں اور جس وقت کے جہاں علامہ اقبال پیدا ہوئے یعنی کہ بر صغیر میں 1857 کو 20 سال ہوئے جب علامہ اقبال دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ 1878 میں یا 77 میں پیدا ہوئے، اور اس وقت مسلمان انتہائی ہمیں پستی کی حالت میں زخم خوردہ، شکست خوردہ نظر آتے ہیں، اور صورتحال یہ تھی، تاریخ میں جب سے الفاظ آتے ہیں کہ انگریز یہ کہتا تھا کہ ہمارا مقابلہ ایگل سے ہے، یعنی شاہین سے، اور وہ مسلمان ہے، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں سے حکومت چھینی تھی۔ دوسری طرف ہندو حالانکہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کے شانہ بشانہ لڑا تھا، لیکن اس کو اپنے مقاصد اور اس کو اپنی ذاتی فائدے اور اپنی قومی، ایک ہندو ایسے مسلمانوں کے خلاف جس کے ذہن میں تعصب تھا، اس کو بروئے کار لاتے ہوئے انہوں نے کوشش کی کہ وہ انگریزوں کے کاسلیس بن جائیں اور مسلمانوں سے اپنی پرانی دشمنی کا بدلہ بھی نکال لیں۔ 800 سال سے مسلمان بر صغیر پر حکمران تھے۔ ایسے دور میں جب زیادہ اندھیرا بڑھ جاتا ہے، جب سورج مسلمانوں کا تو سورج غروب ہو گیا تھا اقتدار کا، اور اب جب شام بڑھی اور رات کی تاریکی چھانے لگی تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے افق پہ ستارے روشن کر دیے۔ انہی میں سے ستاروں میں سے ایک ستارہ ہے علامہ محمد اقبال۔ علامہ اقبال کی بہت ساری ہمیں وہ کتابیں ملتی ہیں جو انہوں نے کی شاعری کے مختلف کلام کے جو ہمیں ان کی کتابیں ملتی ہیں، مثلا بانگ درا، بال جبرائیل، ضرب کلیم، ارمغان حجاز، پیام مشرق، اسرار خودی، جاوید نامہ، زبور عجم، مثنوی، پسچپایت کرد، کلیات اقبال۔ اچھا، لیکن اہم جو یہ ارمغان حجاز ہے اس لحاظ سے کہ یہ علامہ اقبال کی زندگی کی آخری ہم کہیں گے کہ کلام ہے ان کا۔ ارمغان کا مطلب تحفہ، یہ ان کی کتاب، اور اس میں زیادہ تر ان کا فارسی کا کلام ہے۔ اردو کلام کی جو پہلی نظم ہے وہ ہے ابلیس کی مجلس شورا۔ اس میں علامہ اقبال نے اس وقت دنیا میں جتنے موجودہ نظام ہائے حیات تھے ان پر ڈسکس کیے کہ وہ نظام کس طرح وجود میں آئے، کس طرح کام کر رہے ہیں، اور وہ اپنی اس نظم کے ذریعے یہ ثابت کرتے ہیں یا یہ بتاتے ہیں کہ دراصل یہ سارے نظام شیطان کے پیدا کرتا ہے، شیطانی نظام ہے، ابلیس کے پیدا کرتا ہے، اور وہ پھر ابلیس کی زبان میں ہی بتاتے ہیں کہ کس طرح اس نے کس مختلف قسم کے نظاموں کو انسانوں پر نافذ کیا، انسانوں کے اندر پیدا کیا۔ اور اس طرح انہوں نے جیسے ایک تصوراتی ایک منظر نامہ پیش کیا ہے کہ جیسے دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے کہ ایک جہاں حکومت ہوتی ہے، حکمران ہوتا ہے، وہ اپنے وزیروں کو، اپنی کابینہ کو لے کر بیٹھتا ہے،
اپنی کارکردگی کا جائزہ پیش بھی کرتا ہے اور مستقبل کی پلاننگ بھی کرتا ہے. بالکل وہی صورتحال یہاں ابلیس کی دکھائی ہے. تو یہ جو ابلیس پہلے اپنی شودہ کو لے کے بیٹھتا ہے اور پہلے وہ اپنا کارنامہ بیان کرتا ہے یا زمین کی حالت بیان کرتا ہے. وہ کہتا ہے یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیا دوں، ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون، اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کار ساز، جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کافنون. یعنی زمین کو وہ کہتا ہے کہ یہ عناصر، کیونکہ 4 عناصر ہیں نا جن سے مل کر تمام ہم دیکھتے ہیں مادی اشیاء بنی ہیں، اور اس میں ہے آگ، پانی، مٹی، ہوا. وہ کہتا ہے یہ جو عناصر سے مل کر دو کا مطلب جو ہے کمینی، ذلیل، گھٹیا. تو وہ زمین کو کمینی، ذلیل، گھٹیا کہتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ زمین یا یہ دنیا کبھی بھی کسی کی نہیں ہوتی. یہ شریفوں کو ذلیل کرتی ہے، ذلیلوں کو ساتھ دیتی ہے. اس میں ذلت کے ساتھ لوگ رہتے ہیں. اور زیادہ تر اس میں دوسری ایک اور بھی بات ہے کہ زمین سے تو ابلیس کو کچھ دشمنی پرانی تھی، کیونکہ زمین پر ہی اس کو اتارا گیا تو اس کو وہ حقیر سمجھ کہتا ہے زمین جو ہے وہ ذلیل ہے، حقیر ہے. یعنی یہ دنیا حقیر اس کو کس لیے لگ رہی ہے کہ کہاں تو وہ آسمانوں پر تھا اور معلم ملکوت السماوات بنا ہوا تھا، اور کہاں اس کو اٹھا کر کے پھینک دیا گیا راندہ درگاہ بنا کر. تو ظاہر ہے جیسے کوئی بھی شخص جیل میں جانا پسند نہیں کرتا، اسی طرح زمین پہ آنا اس کو اپنی تحقیر محسوس ہوئی، لہٰذا اس نے زمین کو ہی گالی دے دی. اور اس نے کہا کہ یہ گھٹیا ہے زمین، ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون. عرش اعظم کے ساکن یعنی فرشتے، جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ تیری تسبیح کو تو ہم ہی کافی ہیں، پھر تو یہ کیوں مٹی کا ایک پتلا بنا کے اس میں جان ڈال کے تو زمین پہ بھیج رہا ہے، یہ تو فساد برپا کرے گا، خون ریزیاں کرے گا. تو ان کی تمناؤں کا خون ہوا، تب یہ زمین آباد ہوئی. پھر وہ کہتا ہے کہ اس کی بربادی پہ آج وہ کارساز جس نے اس زمین کو بنایا تھا، آج وہ خود ہی اس کی، جس نے اس کو کن کہہ کے کاف اور نون ملائیں گے تو بن جائے گا کن. وہ کارساز جس نے کن کہہ کے اس کو بنایا تھا، وہی اس کو جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ مٹانے پر درپے ہے. اچھا، اس لیے کہ حضرت آدم کی پیدائش سے پہلے یہاں خدا کے پاس فرشتے تھے. تو وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ اس کو اللہ تعالیٰ خود ہی برباد کرنا چاہتا ہے. اس کی وجہ کیا وہ کہہ رہا ہے؟ کیونکہ اس کی فرشتے ابلیس کا تو کام ہی یہ تھا، جب اس نے سجدے سے انکار کیا، اپنے تکبر کی بنا پر نکالا گیا. تو سورہ اعراف میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اس نے یہ نہیں کہا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہوئی. اس نے کہا اللہ تو نے مجھے اغوا کیا، تو نے مجھے گمراہ کیا. تو یہاں پہ بھی یہی بات ہے، کرنا تو وہ چاہ رہا ہے زمین کو برباد، اور زمین یا دنیا کو تو وہ خود برباد کرنا چاہتا ہے، لیکن الزام تو اس نے اللہ پہ پہلے بھی رکھا تھا. یہاں پہ بھی وہ یہی کہہ رہا ہے. تو اب پھر وہ کہتا ہے، تیسرے شعر اس کا ہے، میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسوں. وہ کہتا ہے پہلی بات اپنی بتاتا ہے، آپ جیسے ابھی بات ہو رہی تھی تھوڑی دیر پہلے کہ اسلام جب پھیلا ہے تو اس کے بعد یہ سارے یورپ تک پہنچ گیا اور کہاں کہاں تک پہنچا. اس کے بعد وہ جب ابھی جیسے ذکر ہوتا کہ پھر ملوکیت آ گئی. جو خلافت تھی، خلافت کے بعد ملوکیت پہلے بھی ہوا کرتی تھی، جیسے روم اور ایران اور یونان، ان سب جگہوں پر اسلام سے پہلے بھی ملوکیت تھی، اور اب اسلام کے بعد. تو اس نے کہا میں نے ہی ان کو بادشاہت، ملوکیت کا مطلب بادشاہت، میں نے ان کو ملوکیت سکھائی، اور ملوکیت نے لوگوں کا وہ حال کر دیا. ان کو ان کی معاشرت چینج ہو گئی، ان کی سوچیں بدل گئی، ان کے اندر روحانیت یا اللہ سے تعلق اور قرب یا مذہبی شوق کم ہو گیا، اور ہر ہی مذہب کا جاننے والا اپنے مذہب سے بیزار ہو گیا. کلیسا سے لوگ دور ہو گئے، مسجد سے مسلمان دور ہو گئے، اور مندروں سے دوسرے ہندو دور ہو گئے. میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنون. اس نے کہا کہ میں نے جو غریب لوگ تھے، بجائے اس کے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی غربت، اپنی پریشانیاں دور کرنے کے لیے کوششیں کرتے، ان کو میں نے اتنا پست ہمت بنا دیا کہ انہوں نے سب کچھ وہ تقدیر کا دیا ہوا سمجھ کر اور بیٹھ گئے ہاتھ میں باندھ کر کے،
اور جو سرمایہ دار جو امیر لوگ تھے ان کو میں نے یہ شوق دے دیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا خون چوس کر سرمایہ جمع کرتے رہیں. کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزاں کو سرد، جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سوزے دروں. وہ کہتا ہے اس زمین کے اندر میرے سانسوں کی گرمی، سوزے دروں، میرے اندر کی تپش، ظاہر ہے اس کو حسد ہے. حسد تو ہم سب کو پتہ ہے کہ اس نے تو چیلنج کیا تھا کہ اللہ اس آدم کی وجہ سے تو نے مجھے راندہ درگاہ کیا، میں اس کو راندہ درگاہ کر کے چھوڑوں گا، میں اسے بہکا کے چھوڑوں گا. تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جو اپنے حسد کی آگ جو بھڑکائی ہے نا اندر، اور میں نے اپنے حسد کی آگ سے میں نے اس دنیا کو، اس زمین کو میں نے آگ کے حوالے کر دیا. جس کی شاخیں ہوں ہماری آب یاری سے بلند، کون کر سکتا ہے اس نخل کہن کو سرنگوں. اب وہ بڑی شان بتا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے میں نے کتنی محنت کی ہے اپنی ابلیسیت پھیلا کر، میں نے لوگوں کو بالکل خدا سے باغی کیا، میں نے اس کو دور کر دیا، انسانیت سے دور کر دیا. میں نے اس ابلیسیت کا جو درخت میں نے اتنا لگایا ہے، اس کو کوئی نیچا نہیں کر سکتا، اس کو کوئی گرا نہیں سکتا، اس کو کوئی کاٹ نہیں سکتا. اب اس کا جو مشیر بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا ہے پہلا مشورہ، جیسے سب جگہ یہ ہوتا ہے، بادشاہوں کے جو مشیر ہوتے ہیں وہ تو ان کا تو کام ہی ہوتا ہے تعریف کرنا بادشاہ کی، بادشاہ کو کی خوبیاں بیان کرنا. تو پہلا مشیر اس کا کہتا ہے اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام، پختہ تر اس سے ہوئے غلامی میں عوام. وہ کہتا ہے کہ بھائی واہ واہ، ابلیس سے کہتا ہے واہ بادشاہ سلامت، آپ نے تو اتنا شاندار کام کیا ہے کہ آپ کی وجہ سے لوگ غلامی کے عادی ہو گئے. ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود، ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام. یعنی انسان جو غلامی کے عادی ہو گئے، جنہوں نے بادشاہت کو قبول کر لیا، اب وہ ایسی نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی ایسی عبادتیں کر رہے ہیں، ایسے کام کر رہے ہیں اس میں قیام تو ہے ہی نہیں. یا تو وہ رکوع میں جائیں گے یا سجدے میں، یعنی کہ وہ اپنی اغراض کی وجہ سے، اپنے مفاد کی وجہ سے، بادشاہت کی خوشی کی خاطر، عمرہ کی عیاشیوں کی خاطر وہ جھکے چلے جا رہے ہیں اور وہ اپنے قد پر کھڑے نہیں ہوتے. اتنے بڑے غلام بن گئے ہیں انسان. آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام. یعنی اول میں تو انسانوں کو ہم نے اتنا بے ضمیر بنا دیا کہ یا تو وہ آزاد ہونا چاہتے نہیں ہیں، وہ خود نہیں کوشش کر رہے کہ اس غلامی سے نکلیں، ملوکیت سے نکلیں، اور اگر ان میں کبھی خواہش پیدا ہوتی ہے تو وہ خام یعنی ادھوری رہ جاتی ہے، پوری نہیں ہو پاتی ہے. یہ ہماری سعی پہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مسلسل کوششیں کی ہیں کہ ہم نے ان کے مذہبی طبقات کو بھی اتنا بگاڑ دیا کہ وہ مذہبی طبقات بھی ملوکیت کے آگے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں. ایک زمانہ وہ تھا نا مسلمانوں کا کہ جب علماء جو تھے وہ بادشاہوں کے درباروں سے دور رہنا پسند کرتے تھے، وہ اپنی کچی کوٹڑی میں رہتے تھے، وہ اپنے پھٹے ہوئے کپڑے، اپنے پیور زدہ کپڑوں میں رہتے تھے، وہ سوکھا نان کھا لیا کرتے تھے. لیکن بادشاہ کے آئے ہوئے اگر ان کے پاس کوئی دولت بھی آتی تھی تو وہ اس کو واپس لوٹا دیا کرتے تھے. لیکن آج کے ملا مولوی جو ہیں وہ کہتا ہے وہ ایسے ہو گئے ہیں کہ وہ غلام ہو گئے. طبع مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی، ورنہ قوالی سے کچھ کمتر نہیں علم کلام. اچھا، علم کلام جو تھا وہ ان لوگوں نے مسلمانوں کے اندر ایک یہ علم پیدا ہو گیا تھا کہ وہ اس کے اندر بحث کرنا، مختلف معاملات کے اندر کلام کرنا، بحثیں، مناظرے وغیرہ. اسی طرح سے اگر اس کا توڑ کیا کہ نکالا ابلیس نے کہ قوالی. ایک زمانے میں قوالی جو تھی وہ لوگوں کے اندر کیوں مشہور ہوئی؟ وہ اس کو مذہب کا حصہ سمجھنے لگ گئے، کیونکہ اس کے اندر وہ سمجھتے تھے کہ جن کو وجد آتا ہے، کچھ اور وہ حرکتیں کرتے ہیں، اچھلتے کودتے، تو گویا ان کو کوئی الہامی ان کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، وہ اس کے اندر آ گئے. ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغ بے نیام. وہ کہتے ہیں یہ صحیح ہے کہ مسلمان اس وقت بھی ہزاروں، جس وقت علامہ اقبال نے یہ نظم لکھی ہے اس وقت بھی ہزاروں اور آج لاکھوں کی تعداد میں مسلمان طواف بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں. لیکن اصل جو چیز تھی نا اس کی طاقت حج عمروں سے زیادہ اس کی تلوار تھی جو اللہ کی راہ میں چلتی تھی. اور آج مسلمان کی تلوار یعنی کہ اس کا جذبہ جہاد اس کا ختم ہو گیا، تو وہ بے زور ہو گئے، وہ بے جان ہو گئے، وہ حقیر ہو گئے، وہ غلام ہو گئے، اپنی خواہشات کے بھی غلام ہوئے. جب خواہشات کے غلام ہوئے تو غیروں کے بھی غلام ہو گئے.
کس کی نومیدی پہ حجت ہے یہ فرمانے جدید، ہے جہاد اس دور میں مرد مسلمہ پر حرام. اچھا یہ جو شعر ہے نا یہ پوری ایک تاریخ رکھتا ہے. نومیدی کا مطلب ہے نا امیدی. وہ کہتے ہیں کہ کس نے، یعنی ابلیس کہہ رہا ہے، ابلیس بڑے فخر سے بیان کر رہا ہے کہ کس نے یہ مسلمانوں کو اتنا نا امید کر دیا، کون یہ کہہ رہا ہے کہ اب مسلمان پر جہاد حرام ہو گیا. یہ اصل میں حقیقت ہے، یہ تاریخ ہے قادیانی مذہب کے آغاز کی. قادیانی اس دن بھی جیسے ہم پڑھ رہے تھے، سن رہے تھے کہ یہ فتنہ قادیانیت ہوا کیسے پیدا، یہ خالصتاً انگریز کی پیداوار ہے. قادیانی کا مذہب بنایا ہی اس لیے گیا تھا تاکہ انگریز جو حکومت کر رہا تھا، آپ کو بھی اندازہ ہوگا، آپ نے بھی تاریخ میں پڑھا ہوگا، انگریز نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، لیکن افغانیوں کے اور یہ جو ہمارے سرحدی قبائل ہیں ان کے جذبہ جہاد اور ان کی جرت اور بہادری کی بنا پر انگریز ان علاقوں میں گھس نہیں سکا ہے، باوجود اس کے کہ انگریز کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا. افریقہ اور امریکہ اور افریقہ اور بر صغیر اور ایشیا اور یورپ کہاں تک انگریز کی حکومت تھی، لیکن انگریز جو تھا وہ ان پہاڑی جو ہمارے قبائلی علاقہ جات ہیں، جو ہمارا افغانستان کے علاقہ ہے، اس کے اندر انگریز گھس نہیں سکا. جب بھی گھسا وہ مارا گیا. تو انگریز نے سوچا، یہ دیکھا، اور ویسے بھی جس وقت 1857 کی جنگ آزادی ہوئی ہے اس کے بعد بھی بڑی مسلمان ریاستوں نے اپنی جان بازی کے ساتھ بڑا جرات سے مقابلہ بھی کیا ہے، چھوٹی چھوٹی ریاستوں نے مقابلہ کیا ہے. تو یہ انگریز نے جان لیا تھا، اور کافی تو اس سے پہلے بھی جان ہی گئے تھے انگریز سے پہلے، کہ مسلمان جو اگر سر بکف رہتا ہے اسی میں اس کی عزت ہے. اسی مسلمان آزاد رہنا پسند کرتا ہے، مسلمان غلامی پسند نہیں کرتا. اور غلامی، اور پھر ایک دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان کو مذہبی رہنما جو حکم دے دیں اس پہ وہ اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. علم اس کے پاس زیادہ ہوتا نہیں ہے لیکن اپنی جان اللہ کی راہ میں دینے کو تیار رہتا ہے. تو پھر انہوں نے اس کا توڑ یہ نکالا کہ اب باقاعدہ مذہبی طریقے سے ان کو جہاد سے روکا جائے. اس کے لیے یہ جو مرزا غلام محمد قادیانی، اس کی تعریف یہ آتی ہے کہ یہ میونسپلٹی میں معمولی سا کلرک تھا، ایک غریب آدمی جس کے پاس چند روپے اس کی اس زمانے میں تو چند روپے کی نوکری ہوا کرتی تھی، چھوٹا موٹا کوئی گھر ہوگا، جھگی جھوپڑی کوئی ہوگی اس کو جو ہے یکایک اگر اس کے حساب سے، جیسے آج کے حساب سے کسی کو کروڑوں اور اربوں روپے دے دیے جائیں تو وہ تو پاگل ہو جائے گا، خوشی سے پورا نہیں سمائے گا. یہی اس کے ساتھ بھی ہوا. اور پھر دیکھیں کہ باقاعدہ یہ قادیانی مذہب ایجاد اسی لیے کیا گیا کہ اس نے پہلا کام یہ کیا کہ اس نے کہا کہ اب جہاد حرام ہو گیا ہے. اور جیسے اس دن ہماری ساجدہ بہن پڑھ کے بتا رہی تھی کہ وہ بار بار انگریزوں کی تعریفیں کر رہا تھا، ہماری حکومت ہے، سرپرست ہے، یہ ہے وہ. تو اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ اب وہ کہتا ہے ابلیس کہ میں نے تو ایسا مذہب پیدا کروا دیا ہے کہ انہوں نے مرد مسلمان پر جہاد کو حرام قرار دے دیا ہے. اس کے بعد اب دوسرا مشیر، خیر ہے سلطانی جمہور کا غوغا کے شر، تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر. یعنی دوسرا مشیر پہلے مشیر سے کہتا ہے اچھا تم ملوکیت کی اتنی تعریف کر رہے ہو اور تم بڑے خوش ہو کہ ملوکیت سے بڑا ہمیں فائدہ ہو رہا ہے، لوگ غلام بنا لیے گئے ہیں، لیکن تمہیں نئی چیز کا نہیں پتا. اور نئی ایک اور خبر یہ ہے کہ اب انسانوں کے اندر ہم نے نیا فتنہ بو دیا جمہوریت. جمہوریت کیا ہے؟ اچھا ملوکیت اور جمہوریت میں فرق کیا ہے؟ دونوں فتنے ہیں، دونوں ابلیس کی پیداوار ہے. ملوکیت میں کیا ہوتا ہے؟ ایک بادشاہ ایک فرد واحد ہزاروں لاکھوں پر حکومت کرتا ہے، وہ جس کو چاہے نواز دے، جس کو چاہے جان سے مار دے. لیکن ہاں جب چند لوگ مزید اس کے ساتھ شریک کار ہو جاتے ہیں اس کا نام جمہوریت رکھ دیا گیا. اور جمہوریت کی جیسے نا انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ تو دوسرا مشیر کہتا ہے تمہیں دوسری چیز کی خبر نہیں ہے، ہم نے ایک اور بھی فتنہ بول دیا ہے اور وہ جمہوریت ہے. تو پہلا مشیر کہتا ہے ہوں مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے، جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے خطر، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. وہ کہتا ہے کہ ہاں میری جہاں بینی، میں نے زمین دنیا کو سارے کو دیکھا ہوا ہے، اس سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ ملوکیت کا ایک پردہ ہے تو ہمیں اس سے کیا خطرہ ہے. اور ہم نے خود شاہی کو جو ہے جمہوریت کا لباس پہنا دیا، بادشاہت کو. کاروبار شہر یاری کی حقیقت اور ہے، یہ وجود میر سلطان پر نہیں ہے منحصر. وہ کہتا ہے شہر یاری نے کہ بادشاہت کی حقیقت کچھ اور ہے اور یہ میر سلطان پر منحصر نہیں ہے.
مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر. اب دیکھیں آپ اس میں جو ہے نا وہ بادشاہت کی خرابی یا جمہوریت کی بھی، جو جمہوریت میں بھی حکمران تو ہوتے ہیں، وزیر ہوتے ہیں، یعنی وہاں تو صرف ایک بادشاہ لٹیرا ہوتا ہے، لیکن جمہوریت میں جو اس کے نیچے والے ہوتے ہیں وہ بھی سب کے سب طاقت پا کر، پاور پا کر، اور وہ مختلف اختیارات حاصل کر کے وہ بھی لوگوں کی کمائی پہ نظر رکھتے ہیں. جو لفظ اس نے کہا ہے نا کہ مجلس ملت، یعنی کہ چاہے وہ پوری پارلیمنٹ ہو یا فرد واحد، یہ طاقت کا زمانہ ہے، اور طاقت کے زمانے میں وہی شخص طاقتور ہے یا سمجھا جائے گا یا با اختیار کہ جس کی دوسری کی کمائی پر نظر ہو. آپ دیکھیں آج کل کے زمانے میں اگر ہم ساری مسلم ملکوں میں دیکھیں تو عوام کی طاقت، عوام کی کمائی، عوام کی روزگار، اس پہ نظر کس کی ہے؟ حکمرانوں کی ہوتی ہے. جس وقت حکمران بیٹھے ہوئے ہیں، اب اس وقت چونکہ جہاں بادشاہت ہے وہ بھی زبردستی لوگوں سے خراج وصول کرنا، زبردستی ٹیکسز وصول کرنا، اور جہاں پارلیمنٹ کے ذریعے حکومت ہو رہی ہے یعنی کہ جہاں جمہوریت ہے وہاں پہ بھی ان کی نظر کس پر ہے؟ غریب عوام کے اوپر ہے. پھر کہا تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندرو چنگیز سے تاریخ تر. وہ کہتے ہیں تم نے مغرب کا جمہوری نظام دیکھا ہے، بظاہر بڑا خوبصورت ہے لیکن چہرہ تو اس کا روشن ہے، لیکن اگر اس کے اندر سے اس نظام کو دیکھو وہ انسانوں پر ظلم کرنے والا نظام ہے، اور ایسا وہ ظلم کرتے ہیں کہ جو بظاہر ہمیں نظر نہیں آتا. دوسری بات، اب تیسرا وہ کہتا ہے، تیسرا مشیر، روح سلطانی رہی باقی رہے باقی تو پھر کیا اضطراب ہے مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب. اب تیسرے مشیر نے اپنا مشورہ دیا. اس نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، یہ دو نظام تو تم لوگوں نے ڈسکس کر لیے، اب ایک تیسرا نظام بھی آ گیا ہے جو یہودی یعنی کہ کارل مارکس نے پیدا کیا ہے. اور وہ کیا نظام ہے؟ وہ کلیم بے تجلی، وہ مسیح بے صلیب، نیست پیغمبر و لیکن در بغل دارت کتاب. کہ وہ جو ہے کلیم بے تجلی، کلیم بے تجلی کی جب لوگ سرمایہ داری نظام سے بہت عاجز آ گئے. سرمایہ داری نظام میں کیا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس طاقت ہوتی ہے، جو چالاک ہوتے ہیں، جو مکاریاں کرتے ہیں، جو مطلب صنعتیں بنا لی، صنعت کار بن گئے، کچھ اور ساہوکار بن گئے، سیٹ بن گئے، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ غریبوں سے کام لیتے ہیں اور ان کی محنت کی ساری کمائی اپنی تجوری میں بھر دیتے ہیں. جب یہ سسٹم زیادہ بڑھا تو پھر یہودی پیدا ہوا کارل مارکس، اور اس نے جو ہے پھر ایک نیا نظام جس کو کہتے ہیں کہ اشتراکیت یا کمیونزم، اس نے جو کمیونزم جو اس نے پیدا کیا، اس نے کہا کہ نہیں، سب انسان برابر ہیں، غریب ہو یا سب، چاہے وہ حکمران ہو یا عوام ہو، سب کا ایک انداز، ایک ہی رہائش، ایک ہی اسٹیٹس، ایک ہی اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے. شاید آپ کو یاد ہے یا نہیں یاد ہے، چائنا میں ایک زمانے میں سارے لوگوں نے بالکل ایک رنگ کا کپڑا پہنتی تھی پوری قوم، چاہے ان کا صدر ہو یا ان کا وزیر اعظم ہو یا ان کا وزیر خارجہ ہو یا ان کے عوام ہو، ایک کپڑا ایک رنگ ان کو پہنا دیا، پوری قوم کو ایک رنگ بنا دیا گیا. اسی طرح سے روس میں بھی انہوں نے کہا کہ سب برابر ہیں، حالانکہ اس کے اندر اگر جا کے دیکھا جائے تو رشیا کی جو کہانیاں سامنے آتی وہ یہ ہے کہ جو جتنے ان کے بڑے بڑے پارلیمنٹیرین ہوتے تھے وہ اندر میں چپکے چوری کر کے بہت کھاتے تھے، وہ بڑے امیر تھے اور عوام کو انہوں نے غریب کر رکھا تھا یہ کہہ کر کہ ہم سب برابر ہیں. تو اس نے کہا یہ تیسرا ایک اور فتنہ تم نے نہیں دیکھا کہ یہ جو اشتراکیت نظام پیدا ہوا ہے اس نے بھی، اس لیے تیسری ایک نئی چیز پیدا ہو گئی ہے. کیا بتاؤں کیا ہے کافر کی نگاہ پردہ سوز، مشرق و مغرب کی قوموں کے لیے روز حساب. وہ کہتے ہیں کافر کی جو نگاہ ہے وہ خود پردے کو جلا دیتی ہے، وہ بتا دیتی ہے کہ مشرق اور مغرب کی قوموں کے لیے روز حساب آ گیا، اب ان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا. اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی طبیعت کا فساد، توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب. جب یہ کمیونزم آیا ہے تو یہ سادہ نہیں آیا، انہوں نے اپنے وقت کے جو بادشاہ تھے، زار روس کی کہانی آتی ہے اور اسی طرح سے چائنا کے جو بادشاہ تھے، ان لوگوں نے پھر باقاعدہ پھر عوامی انقلاب اتنا خطرناک آیا تھا کہ خونی انقلاب آیا تھا. انہوں نے اپنے سرمایہ داروں کو، سرمایہ جو بھی تھے سرمایہ دار، چاہے وہ کسی کمپنی کا مالک تھا، فیکٹری کا مالک تھا، زمین کا مالک تھا یا وہ حکمران تھا، ان لوگوں نے پھر ایسا حملہ کیا عوام نے کہ زبردست طریقے سے حملہ کر کے سارے بڑے بڑے جو امیر لوگ تھے ان کا قتل عام شروع کر دیا تھا. تو اس نے کہا کہ یہ اتنا فساد پیدا ہوا ہے اس سے، اور یہ کس نے پیدا کیا؟ کارل مارکس نے. اور جو کتاب جس نے کہا نا کہ جو اپنے بغل میں کتاب
اس نے کتاب سرمایہ کے نام سے رکھی تھی. اس نے کہا تھا سرمایہ جمع کرنا، یا جو ایک شخص جو ہے وہ بہت سارا پیسہ بنا لے جمع کرے، دوسرا شخص خالی ہاتھ رہے، یہ انسانوں کے لیے نقصان دہ اور یہ انسانی لحاظ سے مضر ہے. اس سرمایہ کو ختم ہونا چاہیے. تو اس نے کہا جو کتاب سرمایہ نامی تو سب تو کتاب بہت زیادہ تقسیم ہوئی، بہت زیادہ لوگوں نے پڑھی تھی. اور یہاں پہ جیسے بھی بات بھی ہو رہی تھی کہ جب بادشاہت کی فتنہ انگیزیاں بہت بڑھ گئیں تو پھر اس کے مقابلے میں یہ دوسرا نظام آیا، سرمایہ یہ کمیونزم. لیکن اس کمیونزم نے بھی انسانوں کو ٹکڑے ٹکڑے بھی کیا اور ان کی تباہی بھی کی، اور پھر بھی جو ہے ان میں مساوات قائم نہ ہو سکی. چوتھا مشیر، توڑ اس کا رحمت القبرا کے ایوانوں میں دیکھ، آل سیزر کو دکھایا ہم نے پھر سیزر کا خواب، کون بحر روم کی موجوں سے ہے لپٹا ہوا، گاہے بالت چوں سنوبر گاہے نالت چوں رباب. وہ کہتا ہے کہ اس کا جو یعنی کہ کمیونزم کا جو توڑ تھا وہ ہم نے آل سیزر روم کی جو عظیم سلطنت تھی، اب وہ لوگ دوبارہ سے جاگ گئے اور انہوں نے کہا سیزر کے جو آل تھی، سیزر کا جو خاندان تھا، اس کے جو باقیات تھی، اب وہ لوگ کھڑے ہو گئے کہ ہمیں بھی جو ہے اپنی عظمت رفتہ کو دوبارہ حاصل کرنا ہے. اور اس کے لیے پھر انہوں نے بحر روم سے لے کر کے اور دنیا میں انہوں نے قبضہ کرنے کی کوشش کی. اور یہ قدیم رومن سلطنت جو تھی قبل از مسیح یورپ، ایشیا اور افریقہ کے وسیع علاقوں پر مشتمل تھی، جو اسلامی عہد تک کافی سمٹ چکی تھی. اس رہی سرجی سلطنت کو مسلمانوں نے ختم کر دیا تھا. لیکن اس نے کیا کیا، جو آل سیزر تھے اب وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے سارے یہ جو جس کو آج کل ہم اٹلی کہتے ہیں نا، یورپ، تو اٹلی کا یہ تھا ہیرو سیزر. اس کا خواب یہ تھا کہ عظیم رومن سلطنت بنائی جائے، پوری دنیا پر رومن حکومت ہو. اور اسی کے لیے پھر دوبارہ اب اس کے لیے کون کھڑا ہو گیا، اب اٹلی میں کھڑا ہو گیا مسولینی. اور مسولینی جو تھا نا وہ بھی فاشسٹ تھا. اس نے بھی قتل عام کر کے اور کوشش یہ کی کہ پوری دنیا پر ہمارا قبضہ ہو جائے. اور اس نے دوسری جنگ عظیم سے پہلے یعنی 1939 میں جنگ عظیم ہوئی ہے، اس سے پہلے اس نے کئی افریقی ممالک پر قبضہ بھی کر دیا تھا. لیکن دوسری جنگ عظیم کے شروع ہوتے ہی یعنی 1939 سے لے کے 1945 تک مسولینی کو اتحادیوں نے زبردست شکست دی، جس کے بعد یہ ممالک اس کے تسلط سے نکل گئے. یعنی اب تیسرا مشیر دوبارہ کہتا ہے میں تو اس کی عاقبت بینی کا کچھ قائل نہیں جس نے افسانوی سیاست کو کیا یوں بے حجاب. وہ کہتا ہے کہ مسولینی کی سیاست جو ہے میں تو اس کا قائل نہیں ہوں، کیونکہ اس نے یہ نہیں سوچا کہ اس کا انجام کیا ہوگا. اس کے انجام کے طور پر اہل یورپ کی سیاست کا پول مزید کھل جائے گا اور اس طرح اشتراکی نظام کو مزید تقویت حاصل ہوگی. لوگ مغربی جمہوریت اور ملوکیت کے ظلم کی طرح مسولینی کے فاشسٹ نظام کے ظلم کی وجہ سے اس سے بھی تنگ آ جائیں گے، جس کے نتیجے میں اشتراکیت کو ابھرنے کا مزید موقع مل جائے گا. مسولینی نے فاشزم قائم کیا، تشدد قائم کیا. اس نے کہا بے وقوف ہے یہ آدمی، اس نے پھر فاشزم کا کام کر کے لوگوں کا قتل عام شروع کر دیا. اس سے دوبارہ اشتراکیت کو ہی فائدہ ملے گا. اب پانچواں مشیر کہتا ہے اے تیرے سوز نفس سے کار عالم استوار، یعنی وہ کس کو مخاطب کرا، ابلیس کو. تو نے جب چاہا کیا ہر پردگی کو آشکار. وہ اس کی تعریف کر رہا ہے کہ تیرے سوز نفس یعنی تیرے جو دل کی جلن ہے یا جو تیرے سانسوں کی گرمی ہے، اس سے سارا عالم استوار ہے. اور تو نے بھی ہر پردے میں چھپی ہوئی چیز کو کھول کے بیان کر دیا. آب و گل تیری حرارت سے جہانے سوز و ساز، ابلا جنت تیری تعلیم سے دانائے کار. وہ کہتا ہے کہ تیری جو زمین، جو پانی اور مٹی سے بنی ہوئی جو زمین ہے، یہ تیری حرارت سے یہاں پہ جو ہے سارے کام چل رہے ہیں. اور تیری جو جنت میں جو تیری نعمتیں تھیں ان سے دانائے کار حاصل کر رہے ہیں. تجھ سے بڑھ کر فطرت آدم کا وہ محرم نہیں، سادہ دل بندوں میں جو مشہور ہے پروردگار. یعنی اللہ تعالیٰ کو جتنا تو جانتا ہے نا، تو محرم ہے اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ تو تو خرید تھا، تو تو باقاعدہ جو تھا وہ معلم ملکوت السماوات تھا. تو تجھ سے زیادہ بڑا کون اپنے رب کو پہچان سکتا ہے. تو جو ہے اپنے رب کا محرم ہے، رازدار ہے. اور کام تھا جن کا فقط تقدیس و تسبیح و طواف، تیری غیرت سے ابد تک سر نگو شرمسار. وہ کہتے ہیں کہ جن کا کام یعنی فرشتوں کا کام کیا تھا، وہ اللہ کی تقدیس بیان کر رہے تھے، تسبیح کر رہے تھے اور وہ طواف کر رہے تھے. لیکن تو نے جو اپنا غرور دکھایا، تو نے جو اپنا ظلم دکھایا، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا وہ فرشتے جو ہمیشہ اللہ کی پاکی اور بزرگی بیان کرتے رہتے ہیں اور اس کی ذات ہی کو پھیرے لینے کا اہل سمجھتے ہیں،
تیری غیرت کے آگے وہ بھی سر جھکائے ہوئے اور شرمندہ ہے. یعنی تُو نے کیا ایسا جو تو نے تکبر کیا اپنے رب کے آگے اور جو تو راندہ درگاہ ہوا اس کی وجہ سے فرشتے بھی شرمندہ ہو گئے. اس لیے کہ وہ تو خدا کے حکم پر آدم کو سجدہ کرنے کے لیے جھک گئے تھے، لیکن تیری عزت نفس نے یہ گوارا نہیں کیا اور تو نے آدم کو سجدہ کرنے کے مقابلے میں ہمیشہ کے لیے خدا کی درگاہ سے دور ہو جانے کو پسند کیا. اور پھر جب منع کیے درخت کا پھل کھانے پر اس آدم کو جنت سے نکال دیا گیا جسے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، تو وہ اپنے فعل پر ہمیشہ کے لیے شرمندہ ہو کر رہ گئے. یعنی کہ خود حضرت آدم علیہ السلام وہ تو شرمندہ ہو گئے اور انسان بھی شرمندہ ہو گیا، لیکن تو ایسا ہے کہ تجھے شرم نہیں ہے اپنے فعل پر. اب ابلیس جواب دے رہا ہے اپنے مشیروں کو. سب اس نے اپنے مشیروں کی رائے سن لی. اس میں ہمیں کیا بات سمجھ میں آئی کہ یہ سارے نظام ابلیس ہی کے پیداوار ہے. ابلیس نے، کیونکہ دیکھیں ابلیس ہے وسواس الخناس، وہ اللہ تعالیٰ سے چیلنج کر کے آتا ہے میں تیرے بندوں کو بہکا کر رکھوں گا، دائیں سے بھی بائیں سے بھی آگے سے بھی پیچھے سے بھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جا، لیکن تو میرے بندوں کو جو میری عبادت کرنے والے ہوں گے، جو مجھ سے جو میرا تقویٰ اختیار کریں گے، تو ان کو نہیں بہکا سکے گا. تو ابلیس نے تو یہ ظاہر کے چیلنج قبول کیا تھا. اب اس کا تو کام ہی انسانوں کو بہکانا ہے. تو وہ کہہ رہا ہے میرے دستے تصرف میں جہان رنگ و بو، کیا زمین کیا مہنما کیا آسمان تو بتو. وہ کہتا ہے ظاہر ہے مجھے اللہ نے اجازت دی تھی، مجھے اللہ نے اذن دے دیا، اجازت دی، مشیت اللہ کی ہے کہ ہاں جا تم کوشش کر لے، کر کے دیکھ لے. تو آج میں وسواس الخناس لوگوں کو دلوں میں وسواس ڈال کے بھی اور اپنے جیسے جیسے میری تدبیریں ہوتی ہیں اپنے ایجنٹوں کے ذریعے، اپنے لوگوں کے ذریعے، پوری زمین بھی میرے تصرف میں، جہان رنگوں کو پوری زمین، اور زمین کیا مہنما آسمان بھی، چاند بھی، اور سب کے سب میری دسترس میں ہے. دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تماشا غرب و شرق، میں نے جب گرما دیا اقوام یورپ کا لہو. اچھا اب دیکھیں اس میں بھی تاریخ آ گئی، چونکہ علامہ اقبال نے ایک کافی عرصہ یورپ میں گزارا تھا اور وہاں کے لوگوں کی بود و باش اور پھر وہاں کے لوگوں کی سوچیں، ان لوگوں کا فلسفہ حیات، ان لوگوں کی سرگرمیاں، ان کی سیاسی سرگرمیاں اور ان کی معاشرتی کشمکش کو وہ دیکھ کر آئے تھے. وہ پہچان گئے تھے کہ عنقریب کوئی نہ کوئی حادثہ رونما ہونے کو ہے. اور اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے جو کہا تھا نا کہ دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تماشا غرب و شرق، یعنی مغرب اور مشرق کے لوگ نا تماشا دیکھیں گے. اگر میں نے یورپ اس وقت اس میں ایسا لاوا پک گیا ہے، بھٹی ایسی پک گئی، مختلف قوموں کی آپس میں نفرتیں اتنی پیدا میں نے کر دی ہیں کہ ذرا میں نے کچھ اشارہ کیا اب پوری دنیا تماشا دیکھے گی. اور یہ نظم لکھی گئی 1936 میں، اور 1939 میں جنگ عظیم دویم جو ہے وہ برپا ہو گئی، جس میں لاکھوں افراد جو ہے واقعتاً ہلاک ہوئے اور مشرق سے مغرب تک وہ جنگ پھیل گئی. یہ علامہ اقبال نے وہ پیشن گوئی کی تھی جو اس کے بعد 3 سال کے بعد ہی پوری ہو گئی. کیا امامان سیاست، کیا کلیسا کے شیوخ، سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو. یعنی میں جو نعرہ ہو ماروں گا تو سیاست کے جو امام ہیں، سیاست دان ہیں، اور جو کلیسا کے جو بڑے بڑے پادری ہیں چرچ میں بیٹھے ہوئے، اگر میں ایک میں ہوں ماروں، یعنی کہ دیکھیں نا اس کا مطلب کیا ہوا. شیطان اگر ایک تدبیر کرتا ہے، ایک کوشش کرتا ہے لوگوں کے دلوں میں وسوسے، ذہنوں کو وہ آلودہ کر دے، تو ایک دم سے لوگ جو ہیں وہ دیوانہ ہو جاتے ہیں. کارگاہ شیشہ جو ناداں سمجھتا ہے اسے، توڑ کر دیکھے تو اس تہذیب کے جام و سبو. یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ بظاہر آپ کو یورپ کی اور یہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کی تہذیب بڑی خوبصورت نظر آ رہی ہے، شیشے جیسی نازک ہے، نفیس ہے، خوبصورت ہے، لیکن اگر اس کو توڑ کے دیکھا جائے تو یہ اندر سے انتہائی بھیانک ہے. کیونکہ علامہ اقبال نے تہذیب مغرب کو بڑی غور سے دیکھا تھا. ہمیں اور آپ کو وہ شعر ہم نے بہت دفعہ پڑھا ہے نا کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ کی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. اور یا نئی تہذیب کے اندھے ہیں گندے اٹھا کر پھینک دو ان کو گلی میں. وہاں کی تہذیب جو تھی وہ دیکھ کر آئے تھے. اچھا ان کی تہذیب کے اندر سب سے بڑی بات کیا ہوئی، آئینی نظام ان کا درہم برہم اسی وقت ہو گیا تھا جس وقت اللہ پاک نے دیکھا تھا. ان کے اندر کا اخلاقی نظام بالکل بودا ہو گیا تھا. ان کے اندر لوگوں میں وفا اور حیا باقی نہیں رہی تھی.
جو اندر بظاہر آپ دیکھیں ان کے قوانین بڑے سخت ہیں، وہ سڑک پہ چل رہے ہیں، بہت مہذب ہیں، وہ آفس میں کام کر رہے ہیں، بڑے وقت پہ کر رہے ہیں، وہ اور اپنی ڈیوٹیز انجام دے رہے ہیں بڑی ایمانداری سے، لیکن جیسے ہی ان کو موقع ملتا ہے وہ اندر سے جو ان کی خباثت ہے وہ فوراً نکل کے سامنے آ جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے، آج دیکھیں اگر ہم علامہ اقبال کی اس نظم کو اور شعر کو دیکھیں نا کہ تمہیں شیشہ بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہے، لیکن اگر تم اس کو توڑ کر دیکھو تو تمہیں اس کی حیرت پر پتہ چلے۔ اس کی سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ہمارے یہاں مسلمان ملکوں کے لیے ایک یہ یعنی یورپ ہے، امریکہ ہے، ایک شور مچایا ہوا ہے، عورت کو غلام بنایا ہوا ہے، عورت کو پابند کیا ہوا ہے، عورت کا ظلم ہے، عورت پہ زیادتی ہے۔ حالانکہ دنیا میں سب سے زیادہ عورتوں کو جو ریپ ہوتا ہے وہ امریکہ میں ہوتا ہے۔ یورپ کے اندر ان ملکوں کی آپ دیکھیں بے حیائی کی حد یہ ہے کہ اگر اپنی مرضی سے کوئی بھی عورت جو ہے وہ کسی بھی شخص کے ساتھ کیسے بھی چاہے رہے، اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے، قانون کوئی سختی نہیں کرتا، کوئی پابندی لگاتا۔ ہاں، اگر جبر کے ساتھ کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ کچھ کرتا ہے تو اس پہ سزا ہے۔ یہ کتنا اندھا قانون ہے، کتنا حیوانی قانون ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو اگر آپ توڑ کے دیکھو تو پتہ چلے گا۔ دست فطرت نے کیا ہے جن گریبانوں کو چاک، مزدکی منطق کی سوزن سے نہیں ہوتے رفو۔ اب یہ مزدک کیا ہے؟ مزدوق جو تھا وہ 5ویں 6ویں صدی عیسوی کی بات ہے، ایران کا تھا ایک شخص، اس نے بھی اشتراکیت کو پیدا کیا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے دست فطرت نے، یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو طبقات میں تقسیم کیا، کہا ہے نا اللہ تعالیٰ نے ہم نے کچھ لوگوں کو کم رزق دیا ہے، کچھ کو زیادہ دیا ہے، کچھ کو گورا بنایا ہے، کچھ کو کالا بنایا ہے، ہم نے تمہیں مختلف قبائل میں اور قوموں میں تقسیم کیا تاکہ تمہیں دوسروں کو پہچانو۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری اس کائنات میں کوئی بھی چیز یکساں نہیں بنائی، کیونکہ یکسانیت سے انسان گھبرا جاتا ہے۔ نہ انسانوں کی شکلیں ایک جیسی ہیں، نہ انسانوں کے رنگ ایک جیسے ہیں، نہ انسانوں کی زبانیں ایک جیسی ہیں، نہ انسانوں کی بود و باش ایک جیسی ہے۔ اللہ نے مختلف رنگوں کے، مختلف شکلوں کے، مختلف انداز کے، مختلف غذائیں کھانے والے، مختلف لباس پہنے والے ایک دنیا کو خوبصورت رنگ برنگ گلدستہ بنا دیا۔ تو اللہ کو کہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بنانے والے نے خود ہی اتنا فرق رکھا ہے لوگوں کے اندر، ان کو اتنا اختلاف رکھا ہے ہر چیز کا، اس نے گداوانوں کو پھاڑ دیا، یعنی کہ اس نے مختلف طبقات بنا دیے۔ تو یہ مزدوقی یا اشتراکیت جو کہتے ہیں کہ تمام انسان ایک ہی طرح رہیں، تمام انسان ایک ہی جیسے ان کی معاشی حالت ہو، یہ رفو کا مطلب، یہ سوزن کا مطلب پھٹا ہوا، اور رفو یہ مزدوقیت کی جو منطق ہے یہ اس اختلاف پہ پھٹے ہوئے گریبان کو سی نہیں سکتی۔ کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ گرد، یہ پریشان روزگار آشفتہ مغز آشفتہ ہو، آشفتہ تو پریشان ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ مجھے اشتراکی یا ڈرائیں گے، مجھے اشتراکیوں کا ڈر نہیں ہے۔ اچھا آپ اس پہ غور کیجئے گا یہ کہہ رہا ہے۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے ابلیس کا کہ مجھے نہ تو معلومیت سے ڈر ہے، نہ مجھے اشتراکیت سے ڈر ہے، نہ ہی مجھے جمہوریت کا خوف ہے۔ تو وہ کہتا ہے کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ گرد، یہ جو اشتراکی جو نظام ہے میں نہیں ڈر سکتا، پیداواری میری ہے، لیکن ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو۔ وہ کہتا ہے اگر مجھے کسی امت سے خوف ہے نا کہ یہ مجھے شکست دے دے گی، یا میری تدبیروں کو الٹ دے گی، یا میرے نظام کو، یا میری بنائی ہوئی کوششوں کو، یا میرا جو میں چاہتا ہوں کہ اس امت کو اس انسانیت کو بھٹکا دوں، اگر میری اس کوشش اس تدبیر کو کوئی ناکام کر سکتی ہے تو یہ امت محمدی، امت مسلمہ۔ اور یہ امت کیونکہ مجھے خاکستر ہوتا ہے، یہ حالانکہ یہ امت اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، باہمی لڑائیوں کی وجہ سے، آویزشوں کی وجہ سے جو میں نے خود میں پیدا کی تھی، اب تو جل کے خاک کی طرح ہو گئی ہے، اس کی کوئی وزن نہیں رہا، اس کی کوئی عزت نہیں رہی ہے، لیکن ابھی بھی مجھے لگتا ہے اس کی خاک میں ایسی چنگاریاں دبی ہوئی ہیں جو کبھی بھی بھڑک کر الاؤ کی شکل اختیار کر سکتی ہیں۔ حال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ، کرتے ہیں اشکے سحر گاہی سے جو ظالم وضو۔ اچھا جو ہمارے یہاں تہجد کے وقت اٹھ کے اللہ کے آگے رونے والے ہیں وہ ابلیس کو تو ظالم ہی لگیں گے نا۔ وہ کہتا ہے ان میں حالانکہ ایسے بہت کم لوگ رہ گئے جو کہ صبح آہ سحر گاہی کرتے ہوں، صبح کے وقت اٹھ کے اپنے رب کے آگے روتے ہوں، لیکن ابھی بھی ان میں کچھ ہے لوگ ایسے باقی ہیں۔
جانتا ہے جس پہ روشن باطن میں ایام ہے، مصدوقیت فتنہ یا فردا نہیں اسلام ہے. وہ کہتا ہے کہ جس پہ روشن آج کل کے حالات ہیں، باطن ایام کی جو یعنی آج کل کی جو حالات ہیں جس پہ یہ روشن ہوں گے، سمجھ جائے گا کہ میرے لیے مصدوقیت فتنہ نہیں ہے، میرے لیے اشتراکیت فتنہ نہیں ہے، میرے لیے فتنہ یا میرے لیے جو مشکل ہے، میرے جو بڑا مسئلہ ہے مجھے اسلام سے ہے. پھر وہ کہتا ہے جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دن. وہ کہتا ہے میں یہ جانتا ہوں، مجھے یہ پتا ہے کہ یہ امت اب حامل قرآن پڑھتی تو ہے، لیکن اس قرآن کو اس نے نافذ تھوڑی کیا ہوا ہے، اس قرآن پہ یہ عمل تھوڑی کرتی ہے، اس قرآن پہ یہ پوری لے کے چلتی تھوڑی ہے، اس شریعت کو اس نے پوری طرح اپنے اوپر حاوی تھوڑی کر رکھا ہے. ہاں ٹھیک ہے، اب یہ خود بھی سرمایہ دار بنے بیٹھے ہیں. حقیقت میں آپ دیکھیں کتنے اسلامی کنٹریز ہیں بھی جن کے اندر بادشاہت ہے، سرمایہ داری ہے، امیر غریب کا فرق ہے، اور وہی لوٹ مار وہ بھی کر رہے ہیں جیسے کہ یورپ میں ہو رہی ہے، کہیں اور ہو رہی ہے. جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیرانے حرم کی آستین. اصل میں زیادہ تر یورپ مغربی علاقے میں ہے، زمین کے مغربی حصے میں، اور زیادہ تر مسلمان ملک جو ہے وہ مشرق میں ہیں. اس لیے اس نے کہا کہ مشرق کی اندھیری رات میں تو یہ جو بے ید بیضا، اب پیران حرم یعنی ان کے جو سیاہ مذہبی رہنما ہے نا، ان کے اندر بھی وہ روحانی روشنی نہیں ہے کہ جو اپنی عوام کو وہ روشنی دے سکیں، ان کی رہنمائی کر سکیں، ان کو صحیح راستہ دکھا سکیں. ید بیضا جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چمکتا ہوا ہاتھ تھا کہ جب وہ لوگوں کو نکال کے دکھاتے تھے تو لوگ نبوت کا یقین کر کر ان پر ایمان لے آتے تھے. لیکن آج ان کے پاس جو ان کے بزرگ رہنما ہیں بھی، وہ ایسے دیندار، اس میں متقی پرہیزگار نہیں ہے، یا یوں کہیں گے ہم اس کو ید بیضا کہ ان کے ہاتھ میں وہ شریعت وہ دین نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اپنے پیچھے لے کے چل سکیں. اس لیے اصل حاضر کے تقاضاؤں سے ہے، لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں. یہ بالکل آج کل کے حالات میں بھی یہ چیز ہم دیکھتے ہیں نا، بالکل سامنے نظر. یہ اس کا مطلب یہ شعر جو ہے نا آج کے حالات کو پورا کر رہا ہے. آج بھی تمام غیر مسلم اقوام اگر خوف زدہ ہیں تو اس بات سے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی خطے میں اسلام اپنی اصل شکل میں کہیں نافذ نہ ہو جائے. اگر یہ اصل شکل میں اصل حاضر کے تقاضاؤں سے ہے، لیکن یہ خوف آج کے جو تقاضے ہیں ان سے آج کا جو زمانہ ہے ہمیں وہ کہتا ہے مجھے یہ خوف ہے کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ یہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائی ہوئی شریعت تھی، اس کی جو خوبصورتی تھی، اس کی جو عدالت تھی، اس کا جو انصاف تھا، اس میں جو محبت تھی، اس میں جو شرافت تھی، اس میں جو انسانیت تھی، اس میں جو وفا تھی. آپ دیکھیں نا اسلامی شریعت کی وجہ سے ہم بات پڑھ رہے تھے کہ جو اولین دور تھا ہے مسلمانوں کا، کیا خوبصورت دور تھا. ابھی ہم پہلے سنی بات کہ مسلمانوں کا اخلاق دیکھ کے بغیر لڑے ہی پوری پوری قومیں مسلمان ہو گئی. اور آج بھی کہتے ہیں کہ یورپ، ابھی مجھے پچھلے دنوں کسی نے بتایا، وہ جو امریکہ میں رہتی میری دوست ہیں، تو کہنے لگی کہ میری پڑوسن میرے گھر آئی، امریکہ میں رہتی ہے، کہنے لگی وہ کوئی امریکہ ہے، وہ آگے کہنے لگی آپ نے نیا ٹی وی دیا ہے. تو میں نے کہا میرا بیٹا لے کر آیا. تو بڑی حیران ہو کے کہنے لگی اچھا تو تمہارا بیٹا تمہارے گھر کے لیے چیزیں لے کے آتا ہے؟ تو کہنے لگی، میں نے کہا ہاں میرا بیٹا تو میری بیٹی کی تعلیم کا خرچ بھی اٹھاتا ہے. وہ بڑی حیران ہے. آج بھی وہاں جو مسلمان ہمارے رہتے ہیں، جب وہ کسی غیر مسلم کو یعنی ان کے پڑوسیوں کو اگر وہ آئے ہوئے ہوں، ان کو کھانا چائے پانی آفر کرتے ہیں، ان کو بڑی حیرت ہوتی ہے اس مہمان نوازی سے. یہ جو اسلام کی شان ہے، فراخ دلی، فیاضی، لوگوں کو کھلانا، لوگوں کو پہنانا، لوگوں کی مدد کرنا، یہ اتنا ایک خوبصورت منظر پیش کرتی ہے. وہ کہتا ہے ابلیس کہ مجھے ڈر یہ ہے کہ اگر اس اسلام کی، اس نے شرع محمدی کی، شریعت محمدی کی خوبصورتی کہیں لوگوں پر ظاہر نہ ہو جائے. اور یہ ہم کیا سمجھتے ہیں آپ، یہ افغانستان کو کیوں لوگوں نے گھیر رکھا ہے؟ یہاں جیسا کہ سننے میں آ رہا ہے، اخبارات میں خبریں آتی ہیں، ہم نے آپ نے سب نے پڑھی ہوئی ہیں کہ جہاں جہاں کہیں وہاں مجاہدین کا کنٹرول ہوا اور انہوں نے اسلامی نظام نافذ کیا، اس کی خوبصورتی سے دوسرے علاقے بھی متاثر ہوئے. یعنی خود افغانستان کے دنیا کی پوری کوشش یہ ہے کہ کہیں بھی ہمارے ہم سب، پاکستان ہو یا ایران ہو یا افغانستان ہو یا سعودی عرب، کہیں پہ بھی
اسلامی نظام نافذ نہیں ہونا چاہیے. اور آپ دیکھیں کہ چن چن کے ایسے حکمرانوں کو، ایسے جرنیلوں کو، ایسے لوگوں کو، ایسے دینداروں کو قتل کیا جاتا ہے. اور یہ جو ہمارے جیسے جو جمہوریت کا شروع ہوا ہے، آپ اس میں کوئی شک تھوڑی ہے. یہاں پہ صورتحال یہ انجینئر الیکشن ہوتے ہیں کہ دینداروں کی کوئی جماعت اوپر نہ آنے پائے. تو یہ وہی ہے شرع کہ وہ کہتا ہے کہ ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں، الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر یعنی معافی. وہ کہتا ہے معافی، بھائی بھاگو اس سے، بچو کہ یہ کبھی ایسا نہ ہو جائے کہ جو یہاں پہ جو مسلمانوں کا جو یہ اسلام ہے کہیں یہ نافذ نہ ہو جائے. میں تو آئین پیغمبر سے 100 بار معافی مانگتا ہوں، کہیں میں تو دور رہنا چاہتا ہوں. حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفرین. یہ وہ دین ہے، یہ وہ آئین ہے. پہلی بات، جیسے سب سے بڑی بات، عورت کی عزت اور عصمت کی حفاظت کرے والا. ابھی تھوڑی دیر پہلے تو کہہ رہی تھی کہ مسلمانوں کی فوجیں داخل ہوئیں اور انہوں نے کسی عورت کو ایک نگاہ بھی نہیں اٹھا کے دیکھا. یہ اتنا بڑا، آج بھی آپ کو شاید یاد ہو پچھلے دنوں امریکن سے کوئی آئی تھی، وہ جاسوس تھی، وہ اور کیا تھی، وہ صحافی عورت تھی. وہ طالبان کی قید میں رہی، لیکن جب وہ واپس جاتی تو مسلمانوں کی کیوں؟ ان لوگوں کا اخلاق دیکھیے. اس نے کہا بھی یہی کہ اگر میں کسی امریکہ یا کسی غیر مسلم اس میں جاتی تو سب سے پہلے وہ میری عزت پہ حملہ کرتے. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے میری عزت کی اتنی حفاظت کی. تو یہاں پہ وہی بات آ گئی کہ یہ جو محافظ ہے عورت کا، یہ اسلام ہی ہے. اور دوسری بات یہ مرد آزما، یہ مردوں کو آزماتا ہے. یہ اسلام مردوں کو کی بہادری، ان کا جوش، ان کی بہادری، ان کی ہمت، ان کی شرافت کو آزمائش میں ڈال کے ان کو آزمائش کی بھٹی سے گزار کے ان کو کندن بنانے والا مذہب ہے، آئین ہے. اور مرد آفرین، مردوں کے اندر مردانگی پیدا کرتا ہے، جرأت پیدا کرتا ہے، حوصلہ پیدا کرتا ہے، ان کو زمانے سے لڑنے کے قابل بنا دیتا ہے. اس لیے مجھے اس آئین سے میں بہت بھاگتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں کہ بھائی مجھے تو بچا لے. موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نہ کوئی فقور و خاقہ نہ فقیر رہنشین. وہ کہتا ہے یہ آئین پیغمبر جو ہے نا، یہ ہر قسم کی غلامی کے لیے موت کا پیغام ہے. چاہے کوئی فقور و خاقہ، یہ ایران کے بادشاہ وغیرہ تھے، یا کوئی فقیر ہو، جو بھی غلامی، ہر قسم کی غلامی کے لیے کو ختم کرنے والا آئین پیغمبری ہے. کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین. یہ تو وہ نظام ہے کہ جو دولت کو پاک و صاف کرتا ہے. کیسے؟ کہ نہ تو حرام کمانے کی اجازت، نہ حرام راہ میں خرچ کرنے کی اجازت. سب سے پہلی بات یہ کہ یہ وہ واحد مذہب ہے جو انسان کو اس بات کا پابند کرتا ہے کہ وہ مال و دولت ناجائز طریقوں سے نہیں کمائے گا، حرام راستوں سے نہیں کمائے گا. دوسری بات کیا، وہ اس کو یہ امین بناتا ہے کہ وہ یہ بتاتا ہے انسانوں کو کہ یہ جو دولت تم کماتے ہوئے تمہیں ذاتی نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے. اللہ کی عطا ہونے سے اس کو اللہ کی راہ میں، اس کو اللہ کی مرضی سے خرچ کرو. اللہ کی مرضی سے کیسے خرچ کرو؟ حقداروں کو حق دو. قرآن شریف میں ہم پڑھتے نا کہ تمہارے مال میں سائل اور محروم کا حق ہے. زکوٰۃ کی صورت میں، خیرات کی صورت میں، صدقات کی صورت میں، حقوق کی صورت میں، والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، بیوی کے حقوق، پڑوسی کے حقوق، جو مسافر کے حقوق، غریبوں کے حقوق، جانوروں کے حقوق. اب سب ایک انسان اپنی دولت کو پا کر یہ نہیں، یہ غیر مسلم تو سوچ سکتا ہے میری باقی دولت میں جیسے چاہوں لٹاؤں. نہیں، اسلام انسان کو یہ بھی منع کرتا ہے ایک کہ تمہارے پاس اللہ نے تمہیں دیا ہے، تمہارے پاس جتنا تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے، پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں، ان سے کہو تمہاری ضرورت سے جو زیادہ ہے وہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو. تو یہاں پہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے ذریعے تو گویا انسان کو یہ بتایا جاتا ہے یہ تمہاری مال و دولت جو تم نے خود ہی کمائی ہے، لیکن تم اس کے مالک نہیں، تم امین ہو. اور یہ اللہ کی امانت یہ ہے تمہارے پاس، تمہیں اسے اللہ کی مرضی کے مطابق ہی خرچ کرنا ہے. پھر کہا انہوں نے اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین. پھر آپ دیکھیں
کیا بتا دیا کہ وہ بادشاہت ملوکیت باہر آپ دیکھیں جتنے بھی غیر مسلم ہیں اسلام سے پہلے بھی تھے اسلام کے بعد بھی، خیر اب تو مسلمانوں کے بادشاہ میں کچھ کم نہیں ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پوری زمین ہماری ہے، جہاں چاہیں ہم محلات بنائیں، ہم چاہے ہمیں کوئی زمین پسند آ جائے چاہے وہ کسی غریب کی ہو یتیم کی ہو چھین کے ہم جو چاہیں اپنا بنا لیں، لیکن نہیں، یہ وہ مذہب ہے جو یہ سکھاتا ہے کہ ساری زمین اللہ کی ہے اور بادشاہ جو ہے وہ اللہ کے حکم کے تحت ہی حکمرانی کرنے کا مجاز ہے۔ چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئین تو خوب، یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین۔ وہ کہتا ہے ابلیس کہ میری تو یہ خواہش ہے، میری بھرپور کوشش یہ ہے، چشم عالم دنیا کی نظر سے یہ ہے جو آئین پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو اسلام کا قرآن کا قانون ہے، لوگوں کی نگاہوں سے اس کو پوشیدہ رہنا چاہیے، لوگوں کے سامنے اس کو نہیں آنا چاہیے، اور بہتر یہ ہے، میرے حق میں تو غنیمت یہی ہے کہ خود مسلمان بھی اس سے غافل ہی رہیں، یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین۔ ابھی جیسے بالکل یہ بات ہوئی، ساری کی ساری وہی بات آ رہی ہے کہ خود مسلمان اس یقین سے محروم ہے کہ ہماری نجات اور ہماری سربلندی اور ہماری عظمت اور ہماری شہنشاہ، ہماری بڑائی اور ہماری سرداری اسلام سے وابستہ ہے۔ مسلمان اصل میں اس یقین سے محروم ہو گئے نا، جب مسلمان اس یقین سے محروم ہو گئے، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ غیروں کے غلام ہو گئے، انہوں نے غیروں کے نظام ہائے حیات کو قبول کر لیا، اور یہ شیطان کی کھلی سازش ہے، اور یہ شیطان کی عین مرضی کے مطابق ہی ہو رہا ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے، یہ کتاب اللہ کی تعبیرات میں الجھا رہے۔ وہ کہتا ہے الہیات مطلب وہ آیات جن میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اب مسلمانوں نے علم کا جو اصل مطلب تھا، جیسے قرآن کا اصل مطلب کیا تھا، یہ نا کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے تاکہ اس دین کو آپ پوری دنیا پہ نافذ کر دیں۔ شیطان اپنی حکموں سے اس نور کو بجھانا چاہتا ہے، لیکن اللہ اس نور کو ساری زمین پہ پھیلا کر رہے گا۔ تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ یہی کہہ رہا ہے ابلیس بھی کہ بہتر یہ ہے کہ یہ آیات کے منطقی اور فلسفہ اور اس میں الجھا رہے، اور اصل جو طے ہے نا اس کلام یعنی قرآن پاک کی اصل طے میں نہ اترنے پائے، جو یہ کلام ہی کہتا ہے یا قرآن کہتا ہے، اللہ کے شریعت رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتی ہے کہ اصل مسلمان کا مقصد ہے اس دین پر اللہ کے نظام، اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کرنا۔ تو بہتر یہ ہے کہ مسلمان اس سے غافل رہے، اور تعویلات میں معنی اپنی مرضی کے معنی نہیں، اپنی مرضی کے خیالات سے اس کو وہ کرنا۔ توڑ ڈالیں جس کی تکبیریں تلسم شش جہات، ہو نہ روشن اس خدا اندیش کی تاریک رات۔ وہ کہتا ہے ابلیس کہ جس کی تکبیریں ایسی مجاہد اگر پیدا ہو گئے، وہ کہہ رہا ہے ایسے مجاہد پیدا نہ ہو جائیں کہ جن کی تکبیریں شش جہات، مشرق مغرب شمال جنوب، اوپر بالا اور زیریں، انسان کے اوپر، سر کے اوپر، انسان کے پاؤں کے نیچے، شش جہات ہو گئی کہ پورے عالم میں جو تلسم ہے میرا پھیلایا ہوا، اس کو توڑنے والے کہیں پیدا نہ ہو جائیں۔ یہ ہے اس کا مطلب، توڑ ڈالیں جس کی تکبیریں تلسم شش جہات، ہو نہ روشن اس خدا اندیش کی تاریک رات۔ وہ کہتا ہے خدا نہ کرے کہ ایسا نہ ہو جائے کہ جو خدا کے چاہنے والے، جو خدا سے محبت کرنے والے ہیں، وہ کہیں لوگ جو ہیں ان کی روشن تاریک رات کو ختم کر کے وہ روشنی نہ پھیلانے لگ جائیں، میں یہ نہیں چاہتا۔ پھر کہتا ہے ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہیں صفات ذات حق سے جدا یا عین ذات۔ اب یہ جو لوگوں نے کلام، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن میں بھی ہے نا کہ وہ کہتے ہیں ہم نے اس کو قتل کر دیا، ہم نے اس کو صلیب پہ چڑھا دیا، لیکن ہم نے ان کے لیے معاملہ مجتبی بنا دیا۔ اسی وقت ہی خود عیسائیوں میں بھی اس بات پہ تفرقہ بازی پیدا ہو گئی۔ ایک گروہ کہتا تھا ہم نے پتہ چڑھا دیا صلیب پہ، ایک کہتا تھا ہم نے نہیں چڑھایا۔ اسی طرح سے انہوں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ جو علم کلام اور فلسفہ اور منطق اور تعویل اور پتہ نہیں کیسے کیسے ان لوگوں نے علوم ایجاد کیے ہیں، یہ سارے بحث مناظرہ بازی کے لیے۔ علم کی جو اصل بنیاد ہے نا، جیسے کہ حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ دانائی کی بنیاد خدا کا خوف ہے، بس
علم کی بنیاد خدا کا خوف ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کلام پاک کو، اس قرآن پاک کو نافذ کرنا ہی اصل اس علم کی طلب ہے، یا اس علم کا مطالبہ ہے، یا قرآن کا مطالبہ یہی ہے کہ اس کو دنیا پر نافذ کیا جائے. تو وہ کہتا ہے شیطان میں چاہتا ہوں کہ ابن مریم زندہ ہے یا مردہ ہے. اچھا دوسری بات ایک اور بھی یہاں پہ پھر وہی آ گئی قادیانی کی اس کی بات. اس نے کہا، اس نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا، نعوذ باللہ، اگر میں نے بھی اس کی کتاب میں کچھ پڑھا ہوا ہے، کہ میں تو خود ہی مریم بنا اور خود ہی میں آپ عیسیٰ بن کے اپنے آپ سے تولد ہو گیا. اس نے اپنے آپ کو خود مسیح موعود قرار دے دیا. تو اس سے کیا ہوا، اس زمانے میں بڑے صغیر میں یہ بھی ایک مسئلہ ایک اچانک پیدا ہو گیا. اکثریت جو تھی وہ سنی سنائی باتوں پہ زیادہ یقین رکھتی ہے. قرآن سے اس وقت بھی مسلمان اتنے ہی دور تھے جیسے آج دور ہیں. نتیجہ کیا ہوا، جو بے علم لوگ تھے وہ اسی چکر میں پڑ گئے کہ یہ کہیں واقعی میں کوئی دوسرا. اس نے تو یہ کہا نا کہ میں تو دوسرا مسیحا آ گیا ہوں جس کو رسول پاک کے قیامت کے قریب آنا تھا، اب میں نے وہی دوبارہ دین لے کر آ گیا ہوں. اس نے کہا مرزا نے. تو یہاں پہ یہی بات کو انہوں نے دہرائی ہے علامہ اقبال نے کہ یہ سوالات جو ہے وہ میں نے پیدا کیے ہیں. اچھا ہے لوگوں کو الجھانے پڑے گی. آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے یا مجدد جس میں ہو فرزند مریم کے صفات. اچھا پھر کیا ہوا کہ یہ جب اس نے مرزا ناصر نے جب اپنا اعلان کیا، اس نے مرزا غلام مرزا نے، کہ میں مسیح موعود ہوں، اور تو اب سوال یہ پیدا ہوا لوگوں نے، اس میں پھر فرقہ اسی وقت پڑ گیا. دو فرقے اسی وقت بن گئے. ایک نے تو کہا نعوذ باللہ ہاں یہ نیا نبی آ گیا مسیح علیہ السلام. اس نے کہا اچھا اس کی اگر آپ کتاب پڑھیں، کہتے ہیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. اتنی بکواس اس نے لکھی ہے، اتنی بکواس لکھی ہے. میں نے خود اس کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. وہ کہتا ہے میں خود ہی خدا بنا، نعوذ باللہ، خود ہی میں مریم ہوا، خود ہی میں عیسیٰ بن گیا، خود ہی میں محمد بن گیا، نعوذ باللہ، استغفر توبہ استغفر اللہ ربی. تو اس نے اپنے آپ کو دسیوں رنگوں میں پیش کر دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ ماننے والے بھی پڑ گئے شش پنج میں. کسی نے تو کہا کہ یہ مسیح موعود ہے، کسی نے کہا کہ نہیں یہ مجدد ہے. یعنی کچھ لوگوں نے اپنے دین کو آدھا بچانے کی کوشش کی کہ نہیں یہ تو اس نے نیا دین یہ نکالا نا کہ جہاد حرام ہے، اس لیے اس کا چلو یہ تو مجدد ہے. تو ایک بن گیا قادیانی لاہوری گروپ اور ایک بن گیا قادیانی مرزائی گروپ. اس طرح کے اندر اول دن سے جو ہے وہ فرقہ بندی ہو گئی. تو یہاں پہ بھی وہی بتا رہے ہیں کہ یہ پیداوار ہے کس کی؟ ابلیس کی پیداوار ہے. کلام اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم، امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات. اب دیکھو نا، یہ جو نیا فرقہ پیدا ہوا اس نے لوگوں کے اندر کتنا تفرقہ بازی پیدا کر دی. مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب یہ فتنہ قادیانی تھا 74 میں، جب انہوں نے کچھ لڑکوں کو شہید کیا تھا، اور اس وقت پھر جب یہ ہماری پارلیمنٹ میں جو ہماری قومی اسمبلی اس میں جب یہ بحث شروع ہوئی تو وہاں یہ آیا مرزا ناصر، اور اس نے آگے بڑھا، اللہ نے اس کے منہ سے کہلوا دیا. اس نے کہا کہ ہم تو تم مسلمانوں کو، ہم لوگ تمہیں مسلمان نہیں سمجھتے، غیر احمدی مسلمان نہیں ہے. اب ویسے تو اس نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا تھا لیکن اکثریت ایسی کتابیں پڑھتی نہیں ہیں. تو وہاں وہ لوگ بھی جو خود سیکولر پارٹی سے تعلق رکھتے تھے اور شاید انہوں نے کبھی قرآن حدیث کو غور سے پڑھا بھی نہ ہوگا، ان کے وہ ٹھٹک گئے، ان کے کان کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا اچھا اس نے تو ہمیں اسلام کے راستے سے ہمیں نکال دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ غور و فکر جب اسمبلی قومی اسمبلی نے کیا تو میں نے اس وقت یہ بات سنی تھی جب بھٹو بار بار تقریر میں کہتا تھا میں نے 93 سالہ قادیانی مسئلہ حل کیا. اس وقت 74 میں اس کو 93 سال ہوئے تھے. میں نے 93 سالہ پرانا مسئلہ حل کیا ہے. تو اس نے مسئلہ پیدا ہو گیا. یہ بہت پنجاب کے چھوٹے سے قصبے سے وسیع چکے اٹھا تھا، کم پڑھے لکھے لوگ تھے وہاں پہ، اتنا کوئی دین کا شعور نہیں تھا. تو وہاں پہ کسی نے اس کو مسیح موعود مان لیا، کسی نے اس کو نعوذ باللہ نبی مان لیا، اور کسی نے اس کو جو مجدد دین مان لیا. تو یہاں یہی بات آ رہی ہے کہ کلام اللہ کے یہ امت مرحوم. اب لوگوں میں یہ سوال پیدا ہو گیا کہ ہم کس عقیدے کو مانیں. لوگوں کے اندر تفرقہ پیدا گیا. کیا مسلمان کے لیے کافی نہیں دور میں احیات کے ترشے ہوئے لات و منات وہ تھے جو عربوں کے بت تھے. تو وہ کہتا ہے کہ ابلیس کہہ رہا ہے کہ میں تو خود چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کو اس میں جو ہے بہکا کے رکھوں، وہ ان جھوٹے فرضی خداؤں کو، فرضی نبیوں کو، فرضی لوگوں کو مانتا رہے. تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے، تا بساط زندگی میں اس کے سب نہرے ہمات. وہ کہتا ہے اپنے چیلوں سے کہہ رہا ہے کہ تم مسلمانوں کو
عالم کے کردار سے دنیا میں اپنا کردار ادا کرنے سے بیگانہ رکھو، ان کو دور رکھو تاکہ زندگی میں ان کے سب مہرے مات ہوتے رہیں، یہ دنیا سے شکست کھاتے رہیں۔ جی بہت زیادہ لمبی کلاس ہو گئی ہے، 2.25 گھنٹے کی ہوگی ہے، اور بس اب نا نہیں اب سے نہیں بس 2-3 شعر رہ کے ختم۔ خیر اسی گھبراہٹ میں سی ہو ہے رہی ہے۔ قیامت تک رہے مومن غلام، چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے سواد۔ بس اچھا سب کا میں اکٹھا بنا دوں گی۔ ہے وہی شعر و تصوف اس کے حق میں خوب در، جو چھپا دے اس کی آنکھوں سے تماشائے حیات۔ کو کہتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مسلمان قیامت تک غلام رہیں، اوروں کے لیے تو اس دنیا کو چھوڑ دیں اور خود کونا پکڑ کے بیٹھ جائیں۔ اور یہ ڈر جو ہے میں بس مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کبھی یہ امت بیدار نہ ہو جائے اور یہ احتساب نہ کرنے لگ جائے دنیا کا۔ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ وہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کو میں یہ چاہتا ہوں، اپنے وہ چمچوں سے کہتا ہے، اپنے ایجنٹوں سے، کہ ان مسلمانوں کو بس کسی میں لگا دو کہ وہ ذکر و فکر کی مجلسوں میں کونے میں پکڑ کے بیٹھ جائیں اور وہ صرف کونے میں بیٹھ کے اللہ کرتے رہیں، باہر نکل کے وہ اسلام کو نہ نافذ کریں اور نہ اس کو دنیا سے باطل نظاموں کو مٹانے کی کوشش کریں۔ اور یہی سب سے بڑا اقبال کا پیغام تھا کہ مسلمانوں کو یہ بتا دینا کہ تمہارا کام جو ہے وہ ہے کہ تم امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو اور دنیا سے برائی کو دور کر دو۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہو گیا؟ الحمدللہ دعا بھی کرا دیں، سبحانک اللہم و بحمدک سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔